बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेश खिदमत है कहानी उमरू और खुफिया तिलिस्मात। उमरू यार की गुद्दी पर एक जोरदार हाथ पड़ा और उमरू उछलकर किसी तिनके की तरह उड़ता हुआ एक जोर धमाके से फर्श पर जा गिरा और उसके मुंह से जोरदार चीख निकल गई। इससे यूं महसूस हुआ था जैसे इसकी गर्दन पर किसी ने हाथ की बजाय गुर्ज मार दिया हो। इसकी आंखों के सामने रंग बरंगे तारे से नाच उठे थे। आज तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकोगे उमरो यार। आज जब तक मैं अपने हाथों से तुम्हारी एक एक हड्डी नहीं तोड़ दूंगी, मैं तुम्हें उस वक्त तक चैन से नहीं बैठने दूंगी। चांद तारा ने चीखते हुए कहा और फिर वो हथनी की तरह जमीन पर धम धम पांव मारती हुई उमरू की तरफ बढ़ी और उसने तड़पते हुए उमरू की झुक कर गर्दन पकड़ ली और उसे एक झटके से ऊपर उठा लिया। मगर उमरू ने भड़क कर उससे अपनी गर्दन छुड़ाई और पुश्त के बल फर्श पर जा पड़ा। इससे पहले कि चांद तारा दोबारा इस पर झपटती, उमरू बड़े खौफजदा और बुखलाए हुए अंदाज में हाथों और पैरों के बल चलता हुआ इससे पीछे हटता चला गया। नन्नन नहीं नहीं चांद तारा बेगम, मुझे माफ़ कर दो, मुझे मत मारो, मुझसे गलती हो गई है, एक बार मुझे माफ़ कर दो, बस एक बार, दोबारा मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। उमरू ने इसकी तरफ खौफ भरी नज़रों से देखते हुए कहा। इसकी बात सुनकर चांद तारा का गुस्सा कम होने के बजाय और ज़्यादा बढ़ गया। इसकी छोटी छोटी आंखें गुस्से से और ज़्यादा फैल गई थीं। अच्छा, तो अब तुम अपनी गलती मान गए हो। पहले तो तुमने कहा था कि तुमने कोई गलती नहीं की, अब माफ़ी मांग रहे हो। तुमने गलती की है तो इसकी माफ़ी मांग रहे हो ना? बोलो, की है ना गलती? चांद तारा ने कोहलों पर हाथ रखकर इसके करीब आकर इंतहाई गसीले लहजे में कहा। हाँ हाँ, हो गई है मुझसे गलती। मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूँ। तुम मुझे बस माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। उमरू ने खगयाते हुए कहा। तुमसे ऐसी गलती आखिर हुई कैसे? बोलो, क्यों की थी तुमने गलती? जवाब दो, नहीं तो मैं आज सचमुच तुम्हारी जान को आ जाऊंगी और तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगी। चांद तारा ने इसी तरह गसीले लहजे में कहा और उसने झपट्टा मारकर एक बार फिर उमरू की गर्दन दबोच ली और उमरू उसके हाथों में किसी बुस भरे पुतले की तरह ऊपर उठता चला गया। चांद तारा की गिरफ्त बेहद सख्त थी। उमरू का चेहरा तकलीफ से सुर्ख हो गया था और उसकी आंखें बाहर उबल पड़ी थीं। बेगम, मेरी मेरी गर्दन, मैं मर जाऊंगा। मैं उमरू के मुंह से खरखराती हुई आवाज़ निकली। मर जाओ, मगर मरने से पहले मैं तुम्हारे मुंह से सच उगलवा कर ही रहूंगी। बोलो, क्या है सच? बोलो, जल्दी बोलो। चांद तारा ने इसे पीछे दीवार से लगाते हुए बुरी तरह से चीखते हुए कहा। उमरू बुरी तरह से हाथ पैर मारने लगा। बब बताता हूँ, मैं सब बता दूंगा। छोड़ दो मेरी गर्दन, उमरू ने कहा और चांद तारा ने यकलख्त इसकी गर्दन छोड़ दी। उमरू पुश्त के बल धब से नीचे गिरा और चोट लगने से बुरी तरह से चीख उठा। मगर चांद तारा भला इतनी आसानी से इसका पीछा कहाँ छोड़ने वाली थी। जैसे ही उमरू नीचे गिरा, चांद तारा ने लपक कर इसकी एक टांग पकड़ ली। इससे पहले कि उमरू कुछ समझता, चांद तारा ने जोरदार झटका देकर इसे नीचे गिराया और फिर इसकी एक टांग पकड़कर खींचने लगी। चलो चलो कमरे में, मैं कमरे में चलकर तुमसे पूछती हूँ, इसने उमरू को बेदर्दी से खींचते हुए कहा। ये तो उमरू की किस्मत अच्छी थी कि चांद तारा के महल का फर्श चिकना था जिस पर उमरू आसानी से घसीटा जा रहा था। अगर फर्श ईंटों का या खुरदरा होता तो अब तक उमरू बुरी तरह से छिल गया होता। चांद तारा ने कमरे में आकर उमरू को झटके से अंदर उछाल दिया और पलटकर दरवाज़ा बंद करने लगी। उमरू फर्श पर फिसलता हुआ दूर दीवार से जा टकराया और उसके मुंह से फिर चीख निकली, मगर वो अपनी तकलीफ बर्दाश्त करता हुआ जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। खौफ के मारे इसका चेहरा जर्द हो रहा था और जिस तरह चांद तारा ने इसे कमरे में लाकर पटखा था, उमरू को साफ मालूम हो रहा था कि इसकी अच्छी खासी दुर्गत बनने वाली है। चांद तारा ने दरवाज़ा बंद करके चुटकनी लगाई और पलटकर उमरू की जानिब कहर भरी नज़रों से देखने लगी। अरे, तो तुमने दरवाज़ा क्यों बंद कर दिया है? मैं तुम्हें सच बता तो रहा हूँ, उमरू ने हकलाते हुए कहा। चांद तारा ने दरवाजे के कोने पर पड़ी हुई छड़ी उठाई, उसे लहराते हुए उमरू की तरफ बढ़ने लगी। ये क्या? उमरू ने खौफ भरी नज़र से इसकी तरफ देखते हुए कहा। नज़र नहीं आता? अंधे हो? ये छड़ी है। छड़ी? चांद तारा ने छड़ी लेकर इसके सर पर पहुंचते हुए कहा। छड़ी? इससे तुम क्या करने वाली हो? उमरू ने खौफ भरे लहजे में कहा। आज इससे तुम्हारी धुलाई होगी। चांद तारा ने छड़ी को मजबूती से पकड़कर हवा में बुलंद करते हुए कहा। अरे अरे, क्या कर रही हो? पीछे हटो, छड़ी पीछे हटाओ। मैं तुम्हें बता तो रहा हूँ ना, उमरू ने घबरा कर कहा। तो बताओ, क्या है सच? सरदार अमीर हमजा ने मुझे देने के लिए तुम्हें कितने गहने और अशरफियों की कितनी थैलियाँ दी थीं? इस बार सच बोलना, समझे? अगर अब भी तुमने झूठ बोलने की गलती की तो मैं तुम्हें इस छड़ी से धनक कर रख दूंगी। मार मार कर तुम्हारा ऐसा हशर करूंगी कि तुम मेरे सामने ज़िंदगी भर झूठ नहीं बोलोगे। चांद तारा ने कहा। ओ नहीं नहीं, मुझे मत मारना। मार मार कर पहले ही तुम मेरा हशर कर चुकी हो। मैंने तुमसे झूठ बोलने की गलती की थी, अब मैं कोई गलती नहीं करूंगा। मैं तुम्हें सच सच बता दूंगा कि सरदार अमीर हमजा ने तुम्हारे लिए कितने गहने और अशरफियों की थैलियां मुझे दी थीं। उमरू ने खगयाते हुए कहा।
تو بتاؤ، جلدی بتاؤ، اور سارے گہنے اور اشرفیوں کی ساری تھیلیاں نکال کر مجھے دو فوراً۔ چاند تارا نے کہا، او ہاں مما، میں بتاتا ہوں، سردار امیر حمزہ نے تمہیں دینے کے لیے مجھے 2 ہار، 2 کنگن، جھمکوں کی 2 جوڑیاں اور اشرفیوں کی 3 تھیلیاں دی تھیں۔ امرو نے خوف سے کانپتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے چاند تارا کا چھڑی والا ہاتھ حرکت میں آیا اور امرو کی بے اختیار چیخ نکل گئی، اور پھر اس کی چیخیں تیز ہوتی چلی گئیں۔ چاند تارا کو یکدم غصہ آ گیا تھا اور اس نے امرو کو چھڑی سے بری طرح سے مارنا شروع کر دیا تھا۔ جھوٹ پھر جھوٹ، تم میرے سامنے جھوٹ بولنے سے پھر باز نہیں آ رہے۔ ٹھہرو، آج میں نکالتی ہوں تمہارا جھوٹ، چاند تارا نے غصے سے بھرے ہوئے لہجے میں کہا، اور پھر وہ امرو کو چھڑی سے مارنا شروع ہو گئی۔ چھڑی مضبوط تھی، امرو کو جہاں پڑتی وہ بلبلا کر رہ جاتا۔ بس کرو، خدا کے لیے بیگم بس کرو، مما میں سچ کہہ رہا ہوں، سردار امیر حمزہ نے تمہیں دینے کے لیے یہی کچھ دیا تھا، امرو نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا۔ پھر جھوٹ، میرے سامنے جھوٹ، چاند تارا نے چیختے ہوئے کہا اور اس کا ہاتھ تیزی سے چلنے لگا۔ امرو اس سے بچنے کے لیے ادھر ادھر اچھل کود کر رہا تھا، مگر چاند تارا اسے کسی طرح سے بچ نکلنے کا موقع نہیں دے رہی تھی۔ دروازہ بھی اندر سے بند تھا، ورنہ امرو وہاں سے نکل جاتا۔ سردار امیر حمزہ کے کہنے پر امرو آج ہی یمن سے واپس آیا تھا۔ اس کی واپسی پر چاند تارا بہت خوش ہوئی تھی اور اس نے امرو کی خوب اوبکت کی تھی۔ چاند تارا اس سے جس عزت سے پیش آ رہی تھی، اس سے امرو کے ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں بجنا شروع ہو گئی تھیں، مگر چاند تارا نے اس پر کوئی شبہ ہونے نہیں دیا تھا۔ آخر وہ بھی امرو کی بیوی تھی۔ اس نے امرو کو یہ کہہ کر ٹال دیا تھا کہ وہ اس کا مجازی خدا ہے، اور پھر وہ 1 برس بعد اس کے پاس واپس آیا ہے، اسی لیے اس کی خوب اوبگت کرنا چاہتی ہے۔ امرو یہ جان کر خوش ہو گیا تھا کہ اس کی موٹی بھینس جیسی بیوی کو آخرکار سمجھ آ گئی کہ وہ اس کا شوہر ہے اور شوہر کی عزت کیسے کی جاتی ہے۔ آؤ بھگت اور خوب عزت کرنے کے بعد جب چاند تارا نے اسے اپنے پاس بٹھا کر بڑے پیار سے پوچھا کہ سردار امیر حمزہ نے اس کے لیے کیا بھیجا ہے، تو امرو کا یک لک دل دھڑک اٹھا۔ سردار امیر حمزہ نے چاند تارا کو اپنی بیٹی بنا رکھا تھا، اور جب بھی وہ امرو کو اس کے پاس بھیجتے تھے، اسے چاند تارا کو دینے کے لیے زیورات اور اشرفیوں کی تھیلیاں ضرور دیتے تھے، جن میں سے امرو چاند تارا کو چند ہی چیزیں دیتا تھا اور باقی سب خود ہضم کر لیتا تھا۔ اس بار امرو چونکہ 1 سال بعد واپس آیا تھا، اسی لیے سردار امیر حمزہ نے اسے چاند تارا کو دینے کے لیے بہت سے زیورات کے تحفے اور اشرفیوں کی 10 تھیلیاں دی تھیں۔ امرو چونکہ سردار امیر حمزہ سے جھوٹ نہیں بول سکتا تھا، اسی لیے وہ چاند تارا کو کچھ نہ کچھ ضرور دے دیتا تھا۔ سردار امیر حمزہ امرو کی اس حرکت سے بخوبی واقف تھے، مگر انہوں نے آج تک امرو سے کچھ نہ کہا تھا۔ اب چاند تارا نے جب امرو سے پوچھا تو امرو نے دھڑکتے دل سے 1 ہار، 1 انگوٹھی اور اشرفیوں کی 1 تھیلی نکال کر اس کے سامنے رکھ دی تھی۔ جیسے ہی امرو نے یہ سب چاند تارا کے سامنے رکھا، چاند تارا یک لخت غصے میں آ گئی۔ اس نے کہا کہ بس، سردار امیر حمزہ نے صرف اتنا ہی دیا ہے؟ تو امرو نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اسی لمحے چاند تارا اس پر چڑھ دوڑی اور پھر امرو کی شامت آ گئی۔ چاند تارا نے امرو کی ایسی دنائی کی کہ آخرکار امرو اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے پر مجبور ہو گیا، اور چاند تارا اسے بلا آسانی سے کہاں چھوڑنے والی تھی۔ امرو نے اسے جو بتایا تھا وہ اسے سچ بتانے کے لیے تیار نہیں تھی، اور اسے چھڑی سے پیٹے جا رہی تھی۔ اب مجھے کیوں مار رہی ہو بیگم؟ اب میں نے سچ تو بتا دیا ہے، اور میں تم سے اپنی غلطی کی معافی مانگ چکا ہوں، اس کے باوجود تم مجھ پر چھڑی برسا رہی ہو کیوں؟ امرو نے چیختے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر چاند تارا کا ہاتھ رک گیا اور وہ بری طرح سے ہانپتے ہوئے اسے قہر بری نظروں سے دیکھنے لگی۔ اسی لیے کہ تم اب بھی جھوٹ بول رہے ہو، جب تک تم سچ نہیں بولو گے میں تمہاری اسی طرح سے دنائی کرتی رہوں گی، چاند تارا نے غصے سے کہا۔ او نہیں، آخر تمہیں میری باتوں پر یقین کیوں نہیں آ رہا؟ اب اس سچ کے سوا اور میں تمہیں کون سا سچ بتاؤں؟ امرو نے مسمسی سی صورت بناتے ہوئے کہا۔ میرے سامنے یہ اداکاری مت کرو، سمجھے تم؟ اگر تم امرو یار ہو تو یہ مت بولو کہ میں تمہاری بیوی ہوں۔ چاند تارا نے اسے 1 بار پھر چھڑی رسید کرتے ہوئے کہا۔ تو پھر جو سچ ہے وہ تم ہی بتا دو، مار وار کر تم میرا ستیہ ناش کیوں کر رہی ہو؟ امرو نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ مجھ سے سننا چاہتے ہو سچ؟ بولو، میں بتاؤں تمہیں سچ؟ چاند تارا نے اس کے سامنے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا۔ ہاں تم ہی بتا دو، تمہیں کیسے یقین آئے گا کہ میں سچ بول رہا ہوں؟ امرو نے کرہ کر کہا۔ جب تم گھر آئے تھے تو میں کہاں تھی؟ چاند تارا نے اسے خطرناک انداز میں اور تیوریوں پر بل ڈال کر غصے سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تم شاید کسی ہمسائے کے گھر تھی یا کسی سہیلی سے ملنے گئی تھی؟ امرو نے کہا۔ ہاں میں ایک سہیلی کے گھر میں تھی۔ اس سہیلی کا نام کیا ہے جانتے ہو؟ چاند تارا نے کہا۔ مجھے کیا معلوم، تم مجھے بتا کر تو نہیں گئی تھی نا؟ امرو نے منہ بنا کر کہا۔ میں کلثوم کے گھر تھی۔ چاند تارا نے کہا۔ کلثوم؟ کون کلثوم؟ میں تو کسی کلثوم کو نہیں جانتا۔ امرو نے حیران ہو کر کہا۔ اسے یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اچانک چاند تارا نے بات کو کس رخ پر پلٹ دیا تھا۔ اس کے شوہر حسان بن جالب کو تو تم جانتے ہو نا؟ چاند تارا نے کہا۔ حسان بن جالب؟ امرو نے نام دہراتے ہوئے کہا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر حیرت لہرائی اور پھر وہ اچانک اس بری طرح سے اچھلا جیسے چاند تارا بیگم نے اس بار کوئی ہتھوڑا اس کے ننگے پیر پر مار دیا ہو۔ کچھ یاد آیا؟
یہاں اب بھی کچھ اور یاد دلانے کی ضرورت ہے۔ چاند تارا نے اسے اچھلتا دیکھ کر طنزیہ لہجے میں کہا۔ حسان بن جالب کا سن کر عمر یار کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے تھے۔ حسان بن جالب سردار امیر حمزہ کے لشکر کا نائب سالار تھا اور یہ اتفاق تھا کہ وہ بھی یمن کا رہنے والا تھا۔ سردار امیر حمزہ کے کہنے پر وہ اور عمرو ایک ہی ساتھ یمن سے آئے تھے، اور یہ بھی اتفاق ہی تھا کہ سردار امیر حمزہ نے عمرو کو اپنی بیوی چاند تارا کو دینے کے لیے جو طائف دیے تھے وہ حسان بن جالب کے سامنے ہی دیے تھے۔ عمرو کے ذہن میں یک لخت چیونٹیاں سی رینگنا شروع ہو گئی تھیں۔ چاند تارا حسان بن جالب کے گھر تھی اور اس کی بیوی چاند تارا کی سہیلی تھی، جس کا مطلب تھا کہ حسان بن جالب نے اپنی بیوی کو بتا دیا تھا کہ عمرو کو سردار امیر حمزہ نے اپنی بیوی چاند تارا کے لیے کیا طوائف دیے تھے۔ اب عمرو کو چاند تارا کی او بھگت، اس کی عزت کرنے کا مطلب اور پھر مرمت کرنے کا مطلب بخوبی سمجھ آ گیا تھا۔ عمرو چاند تارا کو جو کچھ دے رہا تھا وہ سردار امیر حمزہ کے دیے ہوئے تحفوں سے کہیں کم تھا، اور چونکہ چاند تارا سب کچھ جانتی تھی اسی لیے وہ عمرو کے ساتھ اس بری طرح سے پیش آ رہی تھی۔ اب عمرو کے ہاتھ پاؤں بری طرح سے پھول گئے اور وہ خوف اور گھبراہٹ سے تھر تھر کانپنے لگا۔ اس کا خوف اور گھبراہٹ اس وجہ سے نہیں تھی کہ چاند تارا اس کا کیا حشر کرے گی، بلکہ یہ خوف اور گھبراہٹ اس لیے تھی کہ اب اسے ہر صورت میں چاند تارا بیگم کو وہ سب چیزیں دینا پڑیں گی جو سردار امیر حمزہ نے اس کے لیے بھیجی تھیں۔ او وہ بیگم وہ، عمرو نے ہکلاتے ہوئے کہا، لگتا ہے اب تمہاری عقل ٹھکانے پر آ گئی ہے۔ چھڑی کی مار سے تمہارے دماغ سے جھوٹ کا گرد و غبار صاف کر دیا ہے۔ اب بولو، جھوٹ بول سکتے ہو اب؟ سردار امیر حمزہ نے میرے لیے جو تحفے بھیجے ہیں وہ سب شرافت سے میرے حوالے کر دو، ورنہ میں مار مار کر تمہارا ایسا حشر کر دوں گی کہ تمہاری ساری عیاری تمہاری ناک کے راستے باہر آ جائے گی۔ چاند تارا نے اس کی کمر پر ایک بار پھر چھڑی رسید کرتے ہوئے کہا۔ یہ جان کر چاند تارا کو سب پتہ لگ چکا ہے۔ عمرو کا چہرہ بجھ سا گیا تھا۔ ٹھیک ہے چاند تارا بیگم، جب تمہیں پتہ چل ہی گیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں، لے لو سب کچھ۔ مجھ غریب کو تم بھلا اس قدر آسانی سے کہاں چھوڑنے والی ہو؟ عمرو نے مردہ اور بوجھل سے لہجے میں کہا۔ میں اور تمہیں چھوڑ دوں گی، یہ بھول ہے تمہاری۔ پہلے تم میرے تحفے تو میرے حوالے کر دو، اس کے بعد میں تم سے دوسرے حساب لوں گی، چاند تارا نے کہا، اور عمرو ایک بار پھر اچھل پڑا۔ دوسرے حساب؟ کون سے حساب؟ عمرو نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ تم 1 سال کے بعد گھر لوٹے ہو، سردار امیر حمزہ نے تمہیں پورے سال کی تنخواہیں بھی دی ہیں، ابھی ان کا حساب ہوگا، اور پھر تم نے اس 1 سال میں جن جادوگروں کو ہلاک کر کے لوٹا ہے مجھے اس کا بھی حساب لینا ہے۔ اگر تم سب کچھ شرافت سے میرے سامنے رکھ دو تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر تمہارا کیا حشر ہوگا یہ تم بہتر جانتے ہو، چاند تارا نے کہا، اور عمرو کو اپنے پیروں کے نیچے سے زمین کھسکتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ وہ لہرایا ہی تھا کہ چھڑی ایک بار پھر اس کی ٹانگوں پر پڑی۔ پھر ڈھونگ، پھر عیاری، تم جو مرضی ڈرامہ کر لو، مگر آج میں تمہاری کسی عیاری میں نہیں آؤں گی، چاند تارا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اس نے ایک بار پھر عمرو کو مارنے کے لیے چھڑی بلند کی، مگر دوسرے لمحے اچانک اس کے ہاتھ سے چھڑی غائب ہو گئی۔ چھڑی خود بخود غائب ہوتا دیکھ کر چاند تارا بری طرح سے اچھل پڑی۔ ارے یہ چھڑی کہاں گئی؟ اس کے منہ سے حیرت کے عالم میں نکلا۔ دوسرے ہی لمحے اسے زوردار جھٹکا لگا اور عمرو وہاں سے غائب ہو گیا۔ کوئی بہت بڑی خوشخبری لائی ہو کیا؟ شہنشاہ فراز صاحب نے اس کی طرف گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ جی ہاں شہنشاہ جادوگراں، میں آپ کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری لائی ہوں، ایسی خوشخبری جسے سن کر آپ کی طبیعت باغ باغ ہو جائے گی، ملکہ حیرت جادو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں دبا دبا جوش تھا۔ او جلدی بتاؤ کیا خوشخبری لائی ہو، اب تو ہمارے کان کسی خوشخبری کے لیے ترس گئے ہیں۔ سرحدوں پر سردار امیر حمزہ کی فوج دن بہ دن ہماری فوج پر حاوی ہوتی جا رہی ہے، اور دوسری طرف ہمارا سب سے پرانا اور خطرناک دشمن عمرو یار بھی کسی پل ہمیں چین نہیں لینے دے رہا۔ آئے دن وہ بیس بدل بدل کر طلسم و شبہ میں آ گھستا ہے اور اپنی من مانیاں کرتے ہوئے ہمارے بڑے بڑے جادوگروں کا سر کچل کر انہیں لوٹ کر فرار ہو جاتا ہے، اور ہم اس کے نکل جانے کا افسوس ہی کرتے رہ جاتے ہیں۔ اب تو ہمیں ایسا محسوس ہونے لگا ہے کہ باہر سردار امیر حمزہ کی فوج ہماری فوج کو ختم کر دے گی، اور جہاں عمرو یار ایک ایک کر کے ہمارے نامور اور طاقتور جادوگروں کو ختم کر دے گا، اور پھر ایک ایسا دن آئے گا جب سردار امیر حمزہ اور عمرو یار طلسم ہوشربا کو فتح کر کے ہمارے اور طلسم ہوشربا کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ شہنشاہ فراز صاحب نے جیسے دل کی بڑاس نکالتے ہوئے کہا۔ اب ایسا نہیں ہوگا شہنشاہ جادوگراں، ملکہ حیرت جادو نے مسکراتے ہوئے کہا، اور شہنشاہ فراز صاحب چونک پڑا۔ ایسا نہیں ہوگا؟ کیا مطلب؟ شہنشاہ فراز صاحب نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ میں عمرو یار کے لیے کہہ رہی ہوں، عمرو یار اب طلسم ہوشربا میں کبھی نہیں آ سکے گا، ملکہ حیرت جادو نے کہا۔ ایسا تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ وہ یہاں نہیں آئے گا؟ وہ آندھیوں سے بھی زیادہ تیز اور طوفان سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اور نہ تو آندھیوں کو نکیل ڈالی جا سکتی ہے اور نہ طوفانوں کو کسی طرح سے آنے سے روکا جا سکتا ہے، شہنشاہ فراز صاحب نے کہا۔ تو پھر سمجھ لی شہنشاہ جادوگراں کہ میں نے اس آندھی کو نہ صرف نکیل ڈال لی ہے بلکہ طوفان کا بھی طلسم ہوشربا میں آنے کا راستہ روک دیا ہے، اور وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ملکہ حیرت جادو نے اسی طرح مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا تم نے عمرو یار کے خلاف کوئی خطرناک قدم اٹھایا ہے؟
شہنشاہ فراز صاحب نے اس کی طرف حیرت زدہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، ہاں شہنشاہ جادوگراں، میں نے طلسم و شربا کو بچانے کے لیے عمر و یار کے خلاف ایک ایسا کام کیا ہے جس سے وہ کسی بھی صورت میں نہیں بچ سکے گا۔ اس کا انجام آخرکار موت کی صورت میں نکلے گا، انتہائی بھیانک اور دردناک موت کی صورت میں۔ ملکہ حیرت جادو نے کہا، او ایسا کیا کیا ہے تم نے اس کے خلاف جس سے تمہیں یقین ہے کہ وہ بھیانک اور دردناک موت کا شکار ہو جائے گا؟ شہنشاہ فراز صاحب نے کہا۔ اس کے لہجے میں بددستور حیرت تھی۔ اگر اجازت دے تو میں بیٹھ جاؤں؟ ملکہ حیرت جادو نے کہا۔ او ہاں بیٹھو، شہنشاہ فراز صاحب نے کہا، جیسے اچانک اسے خیال آ گیا ہو، اور ملکہ حیرت جادو اس کی مسند کے ساتھ پڑی ہوئی ایک زرنگار کرسی پر بیٹھ گئی۔ اب بتاؤ، شہنشاہ فراز صاحب نے کہا۔ میں نے جو کہا ہے وہ بالکل سچ کہا ہے شہنشاہ جادوگراں۔ میں نے عمر و یار کو ایک ایسی جگہ لے جا کر پھینک دیا ہے جہاں سے وہ کبھی واپس نہیں آ سکے گا، ایک ایسی جگہ جہاں اس کے سامنے راستے تو کہیں ہوں گے مگر اس کے ہر راستے کا اختتام اس کی موت پر ہوگا، دردناک اور یقینی موت پر۔ ملکہ حیرت جادو نے کہا، اس جگہ کا کوئی نام تو ہوگا، ہمیں بتاؤ، اس جگہ کا نام بتاؤ۔ شہنشاہ فراز صاحب نے کہا، میں نے اسے زخار طلسمات میں پھینک دیا ہے شہنشاہ، ملکہ حیرت جادو نے کہا۔ اس کی بات سن کر شہنشاہ فراز صاحب چند لمحے حیرت سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر یک لخت اس کے چہرے پر شدید حیرت کے تاثرات نمایاں ہو گئے اور اس کی آنکھوں میں شدید الجھن لہرانے لگی۔ زخار طلسمات تمہارا مطلب ہے زخار جادوگر کے خفیہ طلسمات میں؟ شہنشاہ فراز صاحب نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ہاں شہنشاہ جادوگراں، میں انہی خفیہ طلسمات کی بات کر رہی ہوں جو آج سے سینکڑوں سال پہلے زخار جادوگر نے بنائے تھے۔ ملکہ حیرت جادو نے جواب دیتے ہوئے کہا، او مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ زخار طلسمات کو تم نے کیسے تلاش کر لیا؟ ان طلسمات کو تو زخار جادوگر نے انتہائی خفیہ بنا رکھا تھا۔ زخار جادوگر کے خفیہ طلسمات کو تو سامری جادوگر کی روح بھی ڈھونڈنے میں ناکام ہو گئی تھی، جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جو ان خفیہ طلسمات کو ڈھونڈ کر انہیں فنا کرے گا وہ جادوگروں کے دیوتا کا سب سے بڑا دیوتا بن جائے گا اور وہ قیامت تک فنا نہیں ہو سکے گا۔ اور اگر زخار جادوگر کے خفیہ طلسمات کو کوئی انسان تلاش کر کے فنا کر دے گا تو وہ دنیا کا سب سے مالدار اور امیر ترین شخص بن جائے گا۔ اس کے پاس اتنی دولت آ جائے گی جس کا آج تک کسی نے تصور بھی نہ کیا ہوگا۔ جن خفیہ طلسمات کو سامری جادوگر کی روح بھی تلاش کرنے میں ناکام رہی ہو، ان طلسمات کا تمہیں کیسے پتہ چلے گا؟ اور اگر تمہیں ان خفیہ طلسمات کا پتہ چل ہی گیا تو تم نے عمر و یار کو وہاں کیوں بھیج دیا ہے؟ اس کی بجائے اگر تم خود جا کر ان طلسمات کو فنا کر دیتی تو تم جادوگروں کی عظیم دیوی بن جاتی۔ تم نے خود ہی عمرو کو وہاں بھیج دیا ہے تاکہ وہ جا کر ان طلسمات کو فنا کر دے اور دنیا کا سب سے مالدار شخص بن جائے۔ شہنشاہ فراز صاحب حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات میں بولتا چلا گیا، میں نے بہت کچھ سوچ کر عمر و یار کو وہاں بھیجا ہے شہنشاہ جادوگراں۔ جب آپ میری پوری بات سنیں گے تو آپ بھی میرے اس فیصلے کی تاکید کریں گے۔ ملکہ حیرت جادو نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر وہ شہنشاہ فراز صاحب کو تفصیل بتانے لگی کہ اسے زخار جادوگر کے خفیہ طلسمات کے بارے میں کیسے پتہ چلا تھا اور اس نے ان طلسمات میں عمر و یار کو کیوں بھیج دیا تھا۔ ملکہ حیرت جادو کی باتیں سنتے ہوئے شہنشاہ فراز صاحب کے چہرے پر واقع غصہ کم ہوتا چلا گیا اور اس کی جگہ اس کے چہرے پر بے پناہ خوشی اور جوش کے ملے جلے تاثرات نمایاں ہونا شروع ہو گئے۔ بہت خوب ملکہ حیرت جادو، یہ تو تم نے ایک تیر سے دو نشانے لگانے والا کام کیا ہے، تم نے واقعی بہت ذہانت کا کام کیا ہے، میں تم سے بہت خوش ہوں، بہت خوش۔ شہنشاہ فراز صاحب نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو میرے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہے؟ ملکہ حیرت جادو نے کہا، اعتراض؟ کیسا اعتراض؟ تم نے تو وہ کام کیا ہے جس سے سن کر میرا دل باغ باغ ہو گیا ہے۔ شہنشاہ فراز صاحب نے کہا، تو بس پھر آپ بے فکر رہیے، زخار جادوگر کے خفیہ طلسمات عمر و یار کی موت کا باعث بنیں گے، وہیں یہ طلسمات ہمیں اس قدر بڑے اور عظیم مقام تک پہنچا دیں گے جو ہماری سوچ سے بھی زیادہ بڑا ہوگا۔ ملکہ حیرت جادو نے کہا، اور شہنشاہ فراز صاحب نے اس بات میں سر ہلا دیا جیسے وہ ملکہ حیرت جادو کی اس بات سے پوری طرح متفق ہو۔ بدلے ہوئے منظر میں عمر و یار نے خود کو ایک بہت بڑے اور خوبصورت کمرے میں موجود پایا۔ یہ کمرہ قیمتی اور نہایت خوبصورت ساز و سامان سے سجا ہوا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے عمرو اپنے محل کے کمرے سے غائب ہو کر اچانک کسی بڑی سلطنت کے شہنشاہ کی آرام گاہ میں پہنچ گیا ہو۔ سامنے ایک جڑاؤ پلنگ تھا جس پر ایک انتہائی نفیس ریشمی بستر نظر آ رہا تھا، بستر کے ارد گرد گولائی میں سفید جالی دار پردے لٹک رہے تھے، دیواروں کے پاس خوبصورت صوفے اور قیمتی کرسیاں تھیں، دیواروں پر مشعلیں تھیں جو روشن تھیں، ان مشعلوں کی روشنی پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی، وہاں موجود بڑے بڑے ستون سونے کے تھے اور عمر و یار جس فرش پر کھڑا تھا یوں لگ رہا تھا جیسے وہ فرش بھی سونے اور چاندی کی اینٹوں کا بنا ہوا ہو۔ کمرے کی دیواریں بھی سونے اور چاندی سے متفق نظر آ رہی تھیں اور ان میں ہیرے جواہرات بھی جڑے ہوئے تھے۔ دائیں طرف ایک بڑا سا دروازہ تھا، دروازہ بھی سونے کا لگ رہا تھا جو کھلا ہوا تھا، البتہ وہاں ریشمی پردہ لہرا رہا تھا اس لیے عمرو کو باہر کا منظر دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ خود کو اسی شاہی خوابگاہ میں دیکھ کر عمرو کی آنکھیں حیرت سے پھیلی ہوئی تھیں اور اس کا منہ یوں کھلا ہوا تھا جیسے اس کے منہ سے دانت نکل کر گر گئے ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں یہاں کیسے آ گیا؟
وہ بھی اس قدر اچانک عمرو کے منہ سے کھوئے کھوئے انداز سے نکلا۔ پھر وہ وہاں موجود قیمتی چیزوں کو دیکھ کر آنکھیں پھاڑنے لگا۔ سونے چاندی اور ہیرے جواہرات دیکھ کر اس کے منہ میں پانی آ رہا تھا۔ کمرہ خالی تھا، اس کے علاوہ وہاں اور کوئی موجود نہیں تھا۔ بستر بھی بالکل صاف ستھرا تھا اور سلیقے سے بچھا ہوا تھا۔ اس پر کوئی سلوٹ تک نہیں تھی، جیسے اس پر سرے سے کوئی بھی سویا نہ ہو۔ حیرت انگیز، انتہائی حیرت انگیز۔ لگتا ہے میں جاگتے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، عمرو نے کہا، اور وہ جھک کر فرش پر لگی اینٹوں کو دیکھنے لگا۔ اینٹیں واقعی سونے اور چاندی کی تھیں اور دیواروں پر جتنے ہیرے جواہرات تھے وہ ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت تھے، اور عمرو نے ایک ہی نظر میں پہچان لیا تھا کہ وہ سب اصلی ہیں۔ کیا یہ خزانوں کا محل ہے؟ اس قدر خزانے! خدا کی پناہ، میں کہاں آ گیا ہوں؟ عمرو نے حیرت سے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، وہ تو چاند تارا کی چھڑی سے غائب ہونے اور اسے چٹکا کھا کر دور گرتا دیکھ کر بکھلائے ہوئے انداز میں اس کی طرف بڑھا تھا کہ پھر وہ اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے منظر کیسے بدل گیا تھا۔ خوش آمدید! چمگادڑ بونا عمرو یار کو زخار جادوگر کے خفیہ طلسمات میں خوش آمدید کہتا ہے۔ اچانک عمرو کو ایک باریک مگر چیختی ہوئی آواز سنائی دی اور عمرو بے اختیار اچھل پڑا۔ اس نے گھبرائی ہوئی نظروں سے ادھر ادھر دیکھا مگر اسے وہاں کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کون ہو تم؟ یہ کس کی آواز ہے؟ عمرو نے خوف بھرے لہجے میں کہا۔ اس نے زنبیل سے دودی خنجر نکالنے کے لیے زنبیل میں ہاتھ ڈالا ہی تھا کہ اچانک اس کے سامنے ایک دبلا پتلا بونا نمودار ہوا۔ اس بونے کو دیکھ کر عمرو بکھلا کر کئی قدم پیچھے ہٹ گیا۔ بونا بلش بھر کا تھا، وہ بانس جیسا دبلا پتلا تھا، اس کا رنگ سیاہ تھا، اس کے کاندھوں پر چمگادڑوں جیسے پر بھی تھے اور اس کی شکل اس قدر بھیانک تھی جسے دیکھ کر اچھا بھلا انسان غش کھا کر گر سکتا تھا۔ جبکہ عمرو اس کا خوفناک چہرہ دیکھ کر ڈر کر کئی قدم پیچھے ہٹ گیا تھا۔ بونے کا سر گنجا تھا، اس کے گنجے سر پر ایک لمبا اور مڑا ہوا سینگ تھا۔ اس نے سیاہ رنگ کا لبادہ پہن رکھا تھا اور وہ عمرو کے سامنے ہوا میں معلق تھا۔ بونے کی آنکھیں گول گول اور باہر کو ابلی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔ اس بونے کے کان لمبے اور نوکیلے تھے اور اس کے اوپر والے دانت بھی لمبے لمبے اور آری کے دندانوں جیسے تھے جو اس کے ہونٹوں سے باہر نکلے ہوئے تھے۔ بونے نے سیاہ رنگ کا جو لبادے نما لباس پہن رکھا تھا، اس پر 2 ہڈیوں اور ایک کھوپڑی کا جادوگروں والا مخصوص نشان بھی بنا ہوا تھا، جیسے وہ جادوگر بونا ہو۔ تم کون ہو تم؟ عمرو نے اس بھیانک شکل والے بونے کی طرف دیکھ کر خوف بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ چمگادڑ بونا، میں چمگادڑ بونا ہوں، بونے نے مخصوص چیختی ہوئی آواز میں کہا۔ باپ رے، جتنے خوفناک تم ہو، نام بھی اتنا ہی خوفناک اور ڈراؤنا ہے۔ کیا تمہارا تعلق چمگادڑوں کی نسل سے ہے؟ عمرو نے اسی طرح خوف بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، میرا تعلق پتال کی چمگادڑوں سے ہی ہے، چمگادڑ بونے نے جواب دیا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اور تم نے کیا کہا تھا کہ زخار جادوگر کا طلسم؟ عمرو نے کہا۔ زخار جادوگر کا طلسم نہیں، یہ زخار جادوگر کے طلسمات ہیں۔ طلسم صرف ایک کو کہا جاتا ہے، جبکہ یہاں ہزاروں طلسمات ہیں، بڑے بڑے اور خوفناک طلسمات، چمگادڑ بونے نے کہا۔ طلسمات؟ او، مگر مجھے یہاں طلسم یا طلسمات دکھائی نہیں دے رہے، کہاں ہیں طلسمات؟ عمرو نے حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ ابھی تم محفوظ طلسم میں ہو، جب تم اس طلسم سے نکل کر باہر جاؤ گے تو ایک ایک کر کے تم پر تمام طلسمات کھلتے چلے جائیں گے، چمگادڑ بونے نے کہا۔ مگر میں یہاں کیسے آ گیا ہوں؟ میں تو یمن میں اپنے محل میں اپنی بیوی چاند تارا کے پاس تھا۔ عمرو کو اچانک یاد آ گیا۔ تمہیں یہاں لایا نہیں گیا، بھیجا گیا ہے عمرو یار، چمگادڑ بونے نے کہا۔ بھیجا گیا ہے؟ کیا مطلب؟ کس نے بھیجا ہے مجھے یہاں اور کیوں؟ عمرو نے چونکتے ہوئے کہا۔ تمہیں یہاں زخار جادوگر کے خفیہ طلسمات فتح کرنے کے لیے طلسم ہوشربا کے شہنشاہ افراسیاب کی بیوی ملکہ حیر جادو نے بھیجا ہے، چمگادڑ بونے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اور شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیر جادو کا سن کر عمرو یک لخت اچھل پڑا۔ ملکہ حیر جادو؟ اس کے منہ سے نکلا۔ ہاں، ملکہ حیر جادو، اس نے تمہیں اپنی جگہ یہاں بھیجا ہے، چمگادڑ بونے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو عمرو کے چہرے پر شدید حیرت کے تاثرات پھیلتے چلے گئے۔ اپنی جگہ؟ ملکہ حیر جادو نے اپنی جگہ مجھے یہاں بھیجا ہے، مگر کس لیے؟ میرا ان طلسمات سے کیا تعلق ہے؟ عمرو نے کہا۔ اس کے لہجے میں بدستور حیرت تھی۔ زخار جادوگر کے خفیہ طلسمات کو ملکہ حیر جادو نے تلاش کیا تھا اور وہ اس محفوظ طلسم تک بھی پہنچ گئی تھی، مگر جب میں نے ان سے اس طلسمات کے بارے میں بتایا تو وہ ڈر گئی اور اس نے فوراً یہاں سے واپس جانے کی خواہش کی، مگر میں اسے واپس جانے نہیں دے سکتا تھا۔ اب تو یا اسے ان طلسمات کو فتح کرنے کے لیے باہر نکلنا تھا یا پھر… چمگادڑ بونا کہتے کہتے رک گیا۔ یا پھر کیا؟ عمرو نے کہا۔ عمرو یار، ملکہ حیر جادو نے چونکہ خفیہ طلسمات کو دریافت کر لیا تھا اور وہ اس محفوظ طلسم میں بھی آ گئی تھی اور اس کے پاس سیاہ موتی بھی تھا، اسی لیے میں نے اسے رائے دے دی۔ میں نے اسے کہا تھا کہ اگر وہ ان طلسمات کو فتح کیے بغیر واپس جانا چاہتی ہے تو پھر اسے اپنی جگہ کسی اور کو ان طلسمات میں بھیجنا ہوگا جو اس محفوظ طلسم سے باہر نکل کر دوسرے طلسمات میں جائیں گے۔ پھر وہ یا تو ان طلسمات کو فتح کرے گا یا پھر ان طلسمات کا شکار ہو کر
جائے گا۔ میری بات سن کر ملکہ حیرت جادو سوچ میں پڑ گئی۔ پھر اس نے مجھے بتایا کہ وہ اپنی جگہ امرو یار یعنی تمہیں بھیجنا چاہتی ہے۔ اس نے مجھے تمہارے بارے میں تمام تفصیلات بتا دیں۔ اس کے کہنے پر میں فوراً تمہاری تلاش میں نکل گیا اور تمہاری اس رہائش گاہ میں پہنچ گیا جہاں تم ایک بند کمرے میں اپنی موٹی بیوی چانتارا سے مار کھا رہے تھے۔ میں نے تمہیں تمہاری موٹی بیوی سے بچایا اور تمہیں فوراً یہاں لے آیا۔ چمگادڑ بونے نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، ارے واہ، ایسے کیسے تم مجھے یہاں لا سکتے ہو؟ اور وہ ملکہ حیرت جادو، اس نے اپنی جان بچانے کے لیے تمہارے سامنے میرا نام لیا ہے اور تم اس کے کہنے پر فوراً مجھے یہاں لے آئے ہو؟ یہ تو سراسر زیادتی ہے، ظلم ہے۔ امرو نے بڑی عورتوں کی طرح ہار نچاتے ہوئے کہا، ملکہ حیرت جادو نے میرے سامنے تمہارا نام لیا تھا، اسی لیے میں تمہیں یہاں لانے پر مجبور ہو گیا تھا۔ چمگادڑ بونے نے بڑے سپاٹ لہجے میں کہا، او نہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ ملکہ حیرت جادو یہاں کسی کا بھی نام لے لیتی تو کیا تم اسے یہاں لے آتے؟ امرو نے منہ بنا کر بڑے طنزیہ لہجے میں کہا، بالکل۔ چمگادڑ بونے نے اس بات میں سر ہلا کر کہا، تو ٹھیک ہے، میں ابھی محفوظ طلسم میں ہوں، اسی لیے میں ملکہ حیرت جادو کی طرح تم سے کہتا ہوں کہ مجھے تمہارے زخار جادوگر کے خفیہ طلسمات سے کوئی دلچسپی نہیں۔ تم مجھے جانے دو اور دوبارہ ملکہ حیرت جادو کو یہاں لے آؤ، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تم اس کے نامراد شوہر افراسیاب کو بھی لے آؤ، دونوں مل کر تمہارے طلسمات کو فتح کرتے رہیں گے۔ امرو نے منہ بناتے ہوئے کہا، میرے نہیں، یہ زخار جادوگر کے طلسمات ہیں۔ چمگادڑ بونے نے کہا، جو بھی ہے، جاؤ جا کر ان دونوں کو گردن سے پکڑ کر یہاں لے آؤ، میں ان دونوں کے سروں پر جوتے مار مار کر انہیں گنجا اور گنجی بنا دوں گا۔ وہ کون ہوتے ہیں مجھے مصیبت میں پھنسانے والے؟ امرو نے بڑے غصیلے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، تمہارے کہنے پر میں انہیں یہاں لا سکتا ہوں، مگر اس کے لیے تمہیں مجھے سیاہ موتی دکھانا ہوگا۔ دکھاؤ سیاہ موتی۔ چمگادڑ بونے نے اسی انداز میں کہا، سیاہ موتی؟ کون سا سیاہ موتی؟ امرو نے کہا، وہی سیاہ موتی جو زخار جادوگر کے طلسمات میں آنے اور باہر لے جانے کا واحد راستہ ہے۔ چمگادڑ بونے نے کہا، او، میرے پاس تو ایسا کوئی موتی نہیں ہے۔ امرو نے کہا، تب پھر تم ان طلسمات کو فتح کیے بغیر یہاں سے واپس نہیں جا سکتے۔ اب تمہیں یا تو طلسمات فتح کر کے یہاں سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈنا ہوگا یا… چمگادڑ بونا کہتے کہتے جیسے جان بوجھ کر خاموش ہو گیا۔ یا تم خاموش کیوں ہو گئے ہو؟ امرو نے اس کی جانب متوحش نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، یا پھر تمہیں ان طلسمات میں کسی طلسم کا شکار ہو کر مرنا پڑے گا۔ چمگادڑ بونے نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا اور اس کی بات سن کر امرو کو اپنا سانس سینے میں اٹکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ او، مگر یہ طلسمات ہیں کیا؟ اور تم مجھ سے ان طلسمات کو کیوں فتح کرانا چاہتے ہو؟ امرو نے پریشانی سے بھرپور لہجے میں کہا، اب چونکہ تم ان طلسمات کے قیدی بن گئے ہو اور تمہارے پاس واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں، اسی لیے میں تمہیں طلسمات کے بارے میں بتا دیتا ہوں، پھر تمہیں یہ بھی علم ہو جائے گا کہ میں یہ طلسمات کیوں فنا کرانا چاہتا ہوں۔ چمگادڑ بونے نے کہا، تو امرو یار غور سے اس بونے کی طرف دیکھنے لگا، جیسا کہ میں تمہیں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ زخار جادوگر کے خفیہ طلسمات ہیں۔ زخار جادوگر نے یہ طلسمات سینکڑوں سال پہلے تیار کیے تھے۔ ان طلسمات کو قائم کرنے کا اسے ایک جادوگر دیوتا نے مشورہ دیا تھا جو جادو کی دنیا میں کالی زندگی کا دیوتا سمجھا جاتا تھا۔ اسے تم کالا دیوتا بھی کہہ سکتے ہو۔ بہرحال کالا دیوتا اگر چاہے تو کسی بھی جادوگر کی زندگی بڑھا بھی سکتا ہے اور چاہے تو وہ طویل زندگی کے مالک جادوگر کو ہلاک کر کے اس کی باقی زندگی کسی دوسرے جادوگر کو دے سکتا ہے۔ اسی لیے دنیا کے تمام جادوگر اگر کسی دیوتا سے ڈرتے ہیں تو وہ کالا دیوتا ہی ہے۔ زخار جادوگر جو اپنے وقت کا ایک بہت بڑا اور انتہائی طاقتور جادوگر تھا، اس کا مقابلہ تم سامری جادوگروں سے بھی کر سکتے ہو، بلکہ زخار جیسے طاقتور جادوگر سے سامری جادوگر بھی خوف کھاتا تھا، کیونکہ وہ دنیا میں واحد جادوگر تھا جس کی شیطان کے دربار تک بھی رسائی تھی۔ شیطان زخار جادوگر کو اپنا دایاں بازو مانتا تھا۔ شیطان کے اس قدر نزدیک ہونے کے باوجود زخار جادوگر اسے اپنی زندگی کے دنوں میں اضافہ نہیں کرا سکتا تھا۔ شیطان نے چونکہ شیطانیت کو عروج دینے کے لیے دیوتا مقرر کر رکھے تھے، اسی لیے وہ خود ایسا کوئی کام نہیں کرتا جو اس سے پہلے ہی کسی دیوتا کے ذمہ لگا رکھا ہو۔ زخار جادوگر کی عمر یوں تو بہت طویل تھی، وہ 1800 سال تک زندہ رہا۔ طاقتور جادوگر بننے اور شیطان کا دایاں بازو ہونے پر کالے دیوتا نے اسے 1800 برس کی شیطانی زندگی دے دی تھی، مگر زندگی چاہے جتنی بھی ہو آخر ختم ہو جاتی ہے۔ زخار جادوگر کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اس کی زندگی کے 1800 سال کیسے گزرے اس کا اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ پھر جب اس کی زندگی ختم ہونے میں صرف چند ماہ باقی رہ گئے تو کالے دیوتا نے اسے اپنا نمائندہ بھیج کر اسے یاد دلا دیا۔ کالے دیوتا کے نمائندے نے جب زخار جادوگر کو آ کر بتایا کہ اس کی زندگی ختم ہونے والی ہے اور وہ زندگی ختم ہونے سے پہلے اپنے تمام جادو، اپنی تمام طاقتیں کسی دوسرے جادوگر کو دے دے، تو زخار جادوگر کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس نے واقعی کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی زندگی کے سال اسی طرح اچانک ختم ہو جائیں گے اور اسے اپنی تمام طاقتیں اور تمام جادوگر کسی دوسرے جادوگروں کو دینے پڑیں گے۔ وہ فوراً شیطان کے دربار میں جا پہنچا، اس کے سامنے رونے اور گڑ گڑانے لگا، مگر شیطان اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے زخار جادوگر کو کالے دیوتا کے پاس جانے کا مشورہ دیا۔ شیطان کے سامنے زخار جادوگر کے رونے اور گڑ گڑانے کا البتہ اتنا اثر ضرور ہوا تھا
کہ اس نے کالے دیوتا کو زخار جادوگر کو کچھ رائے دینے کی سفارش کی تھی۔ زخار جادوگر کالے دیوتا کے پاس پہنچ گیا۔ کالے دیوتا کے پاس چونکہ شیطانی ابلیس کی سفارش آئی تھی، اس لیے اس نے زخار جادوگر کو اپنی طرف سے 10 سال کی مزید زندگی دے دی تھی، مگر زخار جادوگر 10 سالوں کی زندگی سے خوش نہیں ہوا تھا۔ جب اس کے 1800 سال گزر گئے تو اس کے سامنے 10 سال بلا کیا معنی رکھتے تھے۔ چنانچہ زخار جادوگر نے کالے دیوتا کے سامنے رونا اور گڑ گڑانا شروع کر دیا اور وہ اس کی منت سماجت کرنے لگا۔ زخار جادوگر اس بار کالے دیوتا سے کم از کم 1000 سال کی زندگی مانگ رہا تھا، جس پر کالا دیوتا راضی نہیں ہو رہا تھا۔ پھر آخر کالے دیوتا نے زخار جادوگر کو گڑ گڑاتا دیکھ کر اسے ایک مشورہ دیا۔ اس نے کہا کہ اگر وہ اس کے مشوروں پر عمل کرے تو اسے 1000 سال تو کیا 10,000 سالوں کی بھی زندگی دی جا سکتی ہے۔ زخار جادوگر نے کالے دیوتا کی بات فوراً مان لی۔ کالے دیوتا نے زخار جادوگر سے کہا کہ اسے ایک خفیہ طلسم بنانا ہوگا۔ اس طلسم کے 1000 مرحلے ہوں گے جنہیں وہ 10 بڑے طلسمات میں چھپا سکتا ہے۔ وہ مرحلے بے حد سخت اور خوفناک ہونے چاہیے۔ جو وہ ایک بڑا طلسم بنائے، اس طلسم کے 10 دروازے ہوں گے۔ ان میں سے 9 دروازے ایسے ہوں جو اگلے طلسموں میں جاتے ہوں، مگر 10واں دروازہ ایسا ہوگا جس میں صرف ایک ہی طاقتور طلسم ہو، جسے اگر ختم کر دیا جائے تو اس کے ساتھ ہی دوسرے 9 طلسم خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح باقی طلسمات بھی ترتیب سے دیے جائیں گے تو ان کی تعداد 1000 ہو جائے گی، اور جو 9 بڑے بڑے طلسم بنائے جائیں گے، انہیں ختم کرنے والا جب 10ویں طلسم میں آئے گا تو وہاں زخار جادوگر خود موجود ہوگا۔ آنے والا انسان ہو، جن ہو یا دیو، زخار جادوگر کو اسے ہلاک کرنا پڑے گا۔ اگر وہ کوئی انسان ہوا تو اسے ہلاک کرنے سے اس کی باقی زندگی زخار جادوگر کو مل جائے گی۔ اس انسان کی باقی زندگی کا ایک دن زخار جادوگر کی زندگی کے لیے 1 سال سے زیادہ زندگی کا ہوگا۔ اس طرح اس انسان یا جن دیو کی زندگیوں کے جتنے دن باقی ہوں گے وہ ایک سال کے حساب سے زخار جادوگر کو ملتے رہیں گے۔ کالے دیوتا نے ہدایت دیتے ہوئے یہ بھی کہا تھا، اب یہ اس کی قسمت ہے کہ طلسمات فتح کرنے والے کی طبی زندگی اگر صرف اگلے ایک دن کی ہوئی تو اسے زندگی کا صرف 1 ہی سال ملے گا۔ اگر وہ کئی سالوں تک طبی طور پر ہلاک ہونے والا نہ ہوا تو اس کی زندگی کئی 1000 سال بڑھ جائے گی۔ یہ سب سن کر زخار جادوگر بے حد پریشان ہوا، لیکن اس نے چونکہ کالے دیوتا کے مشوروں پر عمل کرنے کے لیے حامی بھر لی تھی، اسی لیے وہ انکار نہیں کر سکتا تھا۔ کالے دیوتا نے اسے خفیہ طلسمات بنانے کا حکم دیا تھا اور اسے ایک سیاہ موتی دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ اس سیاہ موتی کو دنیا کے کسی کونے میں پھینک دے۔ جب تک کوئی انسان یا جن دیو اس سیاہ موتی کو حاصل نہیں کر لیتا، کوئی اس کے خفیہ طلسمات میں داخل نہیں ہو سکے گا، اور کسی کو سیاہ موتی مل گیا، وہ خفیہ طلسمات میں آ جائے تو اس بڑے طلسمات میں جانے سے پہلے یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ اپنی جگہ کسی اور کو ان طلسمات کو فتح کرنے کے لیے بھیج دے۔ بہرحال زخار جادوگر نے کالے دیوتا کے مشوروں کے مطابق 1000 خفیہ اور خوفناک طلسمات ترتیب دے دیے۔ طلسمات پورا ہوتے ہی زخار جادوگر آخری طلسم میں چلا گیا اور کالے دیوتا نے ان طلسمات کو غائب کر کے ساری دنیا سے اوجھل کر دیا، اور پھر اس نے سیاہ موتی دنیا کے کسی حصے میں پھینک دیا۔ سینکڑوں برس بیت گئے مگر سیاہ موتی کسی کے ہاتھ نہ آیا۔ حالانکہ اس موتی کی تلاش میں بڑے بڑے جادوگر سرگردہ تھے۔ وہ اس موتی کے ذریعے خفیہ طلسمات میں جانا چاہتے تھے تاکہ وہاں جا کر وہ دولت حاصل کر سکیں، مگر وہ موتی کسی کو نہیں مل سکا۔ موتی ایک صحرا میں تھا جو ریت کی انتہائی گہرائی میں چھپا ہوا تھا۔ اس صحرائی میں خوفناک طوفان اور جکڑ آتے تھے جو ریت سے بنی ہوئی پہاڑی کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پہنچا دیتے تھے۔ اس طرح صدیوں بعد ریت کے نیچے چھپا ہوا سیاہ موتی باہر نکل آیا۔ اس روز ملکہ حیر جادو ایک جادو ریت پر سوار اس صحرا سے گزر رہی تھی۔ اس کی نظر اچانک سیاہ موتی پر پڑ گئی۔ اس طرح سیاہ موتی اس کے ہاتھ لگ گیا اور اس سیاہ موتی میں جھانکنے پر اسے خفیہ طلسمات کی ساری اصلیت معلوم ہو گئی۔ وہ اس سیاہ موتی کی مدد سے ان خفیہ طلسمات میں آئی تھی۔ میں نے اسے ساری حقیقت بتائی تو اس نے اپنی جگہ تمہیں یہاں بھیج دیا۔ اب چونکہ تمہارے پاس سیاہ موتی نہیں ہے، اس لیے تم ان طلسمات سے باہر نہیں جا سکتے۔ تمہیں ہر حال میں ان طلسمات میں جانا ہوگا، یا تو تم ان طلسمات کو فتح کرو گے یا پھر کسی طلسم کا شکار ہو کر ہمیشہ کی نیند سو جاؤ گے۔ چمگادڑ بونا کہتا چلا گیا۔ امرو حیرت سے منہ کھولے اور آنکھیں پھاڑے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ چمگادڑ بونے سے ان خفیہ طلسمات کے بارے میں جان کر اس کا خوف سے برا حال ہو رہا تھا۔ ان طلسمات میں 1000 مرحلے تھے اور انہیں 1000 مرحلوں کا سن کر امرو کی روح فنا ہوئی جا رہی تھی۔ کیا تم ان طلسمات کو فتح کرنے میں میری مدد کرو گے؟ امرو نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد چمگادڑ بونے سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ نہیں، میں ان طلسمات کو فتح کرنے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ البتہ ایک مرحلے کو فتح کر کے جب تم دوسرے مرحلے میں جاؤ گے تو میں اس مرحلے کے بارے میں آ کر تمہیں تفصیل ضرور بتا دوں گا۔ چمگادڑ بونے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پہلا مرحلہ کیا ہے؟ امرو نے پوچھا۔ ہاں، تمہیں چونکہ ہر صورت میں پہلے مرحلے میں جانا ہے، اس لیے میں تمہیں تفصیل بتا دیتا ہوں۔ جب تم اس کمرے سے باہر نکلو گے تو تمہارے سامنے 2 راستے ہوں گے۔ جیسا کہ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ ایک راستے میں جانے کی صورت میں تمہیں 100 مرحلوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور دوسرے راستے میں تمہارے لیے صرف ایک بڑا مرحلہ ہوگا۔
दोनों में से एक रास्ते को इंतखाब तुम्हें खुद करना पड़ेगा। 100 मरहलों के बारे में तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, मगर तुमने अगर दूसरे यानी सही रास्ते का इंतखाब किया तो तुम्हारे सामने एक बड़ा तिल्सम खुलेगा। इस तिल्सम में तुम्हें 10 काले जिन मिलेंगे। इन काले जिन्नों की शक्लें एक जैसी हैं, इनके कद काठ भी बराबर हैं। वो एक एक करके तुम्हें अपना नाम बताते हुए गायब हो जाएंगे। फिर इनमें से 1000 जिन बारी बारी तुम्हारे सामने नमूदार होगा। तुम्हें नमूदार होने वाले जिन का नाम बताना पड़ेगा। जैसे तुम इन जिन का असली नाम बताओगे वो जिन फौरन जल कर राख हो जाएगा, और अगर तुमने इस जिन का नाम गलत बताया तो वो जिन तुम्हें हलाक कर देगा। अब तुम्हारी अपनी ज़हानत और तुम्हारी याददाश्त पर मुनहसिर है कि तुम कितने जिन्नों को इनके असली नामों से याद रख सकोगे। अगर तुमने 10 के 10 जिन्नों को इनके सही नाम बता दिए तो सब जल मरेंगे, और 10वें जिन के फना होते ही पहला बड़ा तिल्सम ख़त्म हो जाएगा, और इस तिल्सम से तुम्हें एक बहुत बड़ा ख़जाना मिलेगा जो तुम्हारा होगा। वरना दूसरी सूरत में तुम्हें मैंने बता ही दिया है कि जिन तुम्हें हलाक कर देंगे। चमगादड़ बोने ने पहले मरहले की तफसील बताते हुए कहा, ओ ये तो बेहद सख्त और मुश्किल मरहला है। 10 एक जैसी शक्लों वाले और एक ही कद काट के जिन्नों के सही सही नाम कैसे याद रख सकूंगा? क्या इनमें कोई फ़र्क नहीं है, कोई मामूली सा फ़र्क? उमरू ने परेशान होते हुए कहा, फ़र्क है, मगर वो फ़र्क इस कदर मामूली है कि शायद तुम्हारी आंखें इस फ़र्क को देख ही ना पाएंगी। चमगादड़ बोने ने कहा, तथा तुम मुझे डरा रहे हो? उमरू ने खौफ भरे लहजे में कहा, मैं तुम्हें डरा नहीं रहा, बल्कि जो हकीकत है वो बता रहा हूँ। चमगादड़ बोने ने जवाब दिया, क्या इनसे बचने का कोई और तरीका नहीं है? उमरू ने होंठ चबाते हुए कहा, नहीं, अगर कोई और तरीका होता तो मैं खुद ही बता देता। चमगादड़ बोने ने कहा, मलका है जादू, तुमने मुझे इस मुसीबत में फंसा कर अच्छा नहीं किया। अगर मैंने इन तिल्स्मात को फतह कर लिया तो मैं जिंदा बच गया तो याद रखना, मैं तिल्सम होशरबा में आकर तुम्हारे इस कदर भयानक और खौफनाक हशर करूंगा कि तुम्हारी रूह तक कांप उठेगी। उमरू ने गुस्से से जबड़े बीनते हुए कहा, इन तिल्स्मात में ख़जाने तो हैं, और ख़जाने उमरू के लिए बेहद अहमियत रखते थे, मगर इसके साथ साथ इन तिल्स्मात की जो खौफनाकी थी वो अपनी जगह मुसनद थी। उमरू के सामने 10 तिल्स्मात थे। इसका एक गलत फैसला इसे सैकड़ों तिल्स्मात की आग में झोंक सकता था। अगर वो सही रास्ते का इंतखाब करता तो इसके सामने सिर्फ एक तिल्सम आता, वरना इसके सामने 100 तिल्सम खुल जाते, और इन 100 तिल्स्मात को फतह करने के सिवा और कोई चारा नहीं था। उमर इस बार वाकई बुरी तरह से फंस चुका था, और उसे फंसाने वाली तिल्सम होशरबा शहनशाह अफरास्याब की चहेती बीवी मलका हैर जादू थी, जो अफरास्याब की तरह इसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी। बस उमरो यार, अब मैं जा रहा हूँ। मेरे जाने के बाद तुम्हें वक्फे वक्फे से 10 आवाज़ें सुनाई देंगी। इन 10 आवाज़ों तक तुम्हें हर हाल में पहले तिल्सम में जाना होगा। अगर 10 आवाज़ों तक तुम यहीं रुके रहे तो यहाँ अंधेरा छा जाएगा, और तुम खुद बाखुद पहले तिल्सम के बजाय बड़े तिल्सम में पहुँच जाओगे, जहाँ 100 मरहले हैं। चमगादड़ बोने ने कहा, नई मुसीबत उमरू के मुंह से निकला। इसी लम्हे रोशनी सी चमकी और चमगादड़ बोना वहाँ से गायब हो गया। उमरू का मुंह बिगड़ा हुआ था। चमगादड़ बोने को गायब हुए अभी चंद ही लम्हे हुए थे कि अचानक उमरू ने एक लहराती हुई चीख की आवाज़ सुनी। उमरू चीख की आवाज़ सुनकर घबराई हुई नज़रों से इधर उधर देखने लगा। चीख की आवाज़ एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाती हुई मालूम हुई थी। फिर वहाँ यकलक खामोशी छा गई। यह कौन चीखा था? उमरू ने खौफ से थूक निकलते हुए कहा। इसी लम्हे फिर वही चीख सुनाई दी। ओ, कहीं ये वही आवाज़ तो नहीं है जिसके बारे में चमगादड़ बोने ने कहा था कि 10 आवाज़ों के बाद मैं खुद बाखुद 100 तिल्सम में पहुंच जाऊंगा? उमरू ने बुखला कर कहा। चीख की आवाज़ ख़त्म हुई और फिर चंद लम्हों के बाद वक्फे के बाद दोबारा सुनाई दी। वक्फे के बाद इसी चीख की आवाज़ को सुनकर उमरू को यकीन हो गया कि ये वही आवाज़ है जिससे चमगादड़ बोने ने इसे खबरदार किया था। ओ नहीं, तेरा मुंह काला हो, तेरा सत्यानाश हो मलका हैरत जादू। तूने मुझे जिस मुसीबत में फंसाया है, खुदा करे तेरी कब्र में कीड़े पड़े, तुझे मेरी मौत भी आ जाए। आज तेरी वजह से मैं खौफनाक मुसीबत मोल ले रहा हूँ। उमरू ने सर झटक कर बेहद चिड़चिड़ेपन से कहा। चीख की आवाज़ फिर सुनाई दी और उमरू बुरे बुरे मुंह बनाता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मलका हैरत जादू ने तो उसे मुसीबत में डाल ही दिया था, मगर अब वो इस मुसीबत को मजीद बढ़ाना नहीं चाहता था। 10 चीखों के बाद जब खुद बाखुद इस तिल्सम में जाना था जहाँ 100 मरहले थे, इससे बेहतर था कि वो दूसरी तरफ जाकर खुद इस बात का फैसला करे कि इसे क्या करना है। दूसरी तरफ तिल्स्मात के 2 दरवाजे थे, जिनमें से एक 100 मरहलों के लिए खुलता था, जबकि दूसरा दरवाज़ा एक मरहले के लिए खुलता था। मगर अभी ये फैसला होना बाकी था कि उमरू के फैसले के बाद किस्मत इसे कहाँ ले जाती है। चीखने की आवाज़ें 7 बार आ चुकी थीं। इससे पहले कि उमरू 8वीं बार चीख सुनता, वो कमरे से निकल गया और दूसरे लम्हे इसकी आंखों के सामने जैसे अंधेरे की स्याह चादर सी तन गई हो। अंधेरा होते ही उमरो यार बेख्तियार ठिठक गया था। गुप अंधेरे में इसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर यकलख्त उमरू की आंखों के सामने जुगनू सा चमका और दूसरे लम्हे वो रोशनी तेज़ी से फैलती चली गई। तेज़ रोशनी की वजह से उमरो यार की आंखें बेख्तियार बंद हो गई थीं। आंखें खोलो उमरो यार, तुम 1000 तिल्सम के पहले मरहल में दाखिल हो चुके हो। अचानक एक गरजती हुई आवाज़ सुनाई दी और उमरू ने फौरन आंखें खोल दी। इसने देखा वो एक बड़े कमरे में था। कमरा चारों तरफ से बंद था। सामने की दीवार पर 2 बड़े बड़े दायरे बने हुए थे।
ایک دائرے کے درمیان میں ایک انسانی کھوپڑی بنی ہوئی تھی، جبکہ دوسرا دائرے میں دو کھوپڑیاں تھیں۔ عمرو یار اچانک عمرو یار کو پھر وہی گرجتی ہوئی آواز سنائی دی اور عمرو یار بکھلا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ککا کون؟ عمرو نے ہکلا کر کہا، یہ دو دائرے دو دروازے ہیں، ان میں سے تم نے ایک کو چننا ہے۔ ان میں سے ایک راستہ تمہیں ایک بڑے طلسم میں لے جائے گا اور دوسرا 100 طلسمات میں۔ فیصلہ تم نے کرنا ہے کہ تم کس طلسم کو کھولتے ہو۔ آگے بڑھو اور ان میں سے کسی ایک دائرے پر اپنا ہاتھ رکھ دو۔ تم جس طلسم کے دائرے کو ہاتھ لگاؤ گے وہ دائرہ دروازہ بن کر کھل جائے گا اور دوسرا غائب ہو جائے گا اور تم یہاں سے غائب ہو کر دوسری جگہ پہنچ جاؤ گے۔ اسی آواز نے کہا، اور اگر میں کسی دائرے کو ہاتھ نہ لگاؤں تو؟ عمرو نے منہ بنا کر کہا، تو یہاں بھی چند لمحوں بعد تمہیں 10 چیخیں سنائی دیں گی عمرو یار۔ 10 چیخوں کے ختم ہونے سے پہلے تمہیں کوئی ایک فیصلہ کرنا ہوگا، ورنہ بڑا طلسم ختم ہو جائے گا اور تم خود بخود 100 مرحلوں والے طلسم میں پہنچ جاؤ گے۔ اس آواز نے کہا، تو یہاں بھی مجھے اس مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا؟ عمرو نے کہا، ہاں، ہر طلسم میں ہی ہوگا۔ آواز آئی، ساتھ ہی ایک تیز زناٹے دار آواز سنائی دی اور عمرو یار کو یوں محسوس ہوا جیسے تیز ہوا کا جھونکا اسے چھو کر گزر گیا ہو۔ کیا تم میرے بڑے طلسم میں جانے کے لیے کوئی مدد کر سکتے ہو؟ عمرو نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا، لیکن جواب میں سے کوئی آواز سنائی نہ دی۔ جواب دو، کیا تم میری کوئی مدد کر سکتے ہو؟ عمرو نے جھلا کر کہا، لیکن اس بار بھی کوئی آواز نہ آئی تو عمرو سمجھ گیا کہ اس نے جو زناٹے دار آواز سنی تھی شاید یہ اس بولنے والے کی تھی۔ اب میں کیا کروں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کس دائرے کو چھوؤں اور کس کو نہ چھوؤں، عمرو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں شدید پریشانی تھی۔ اچانک اسے سنہری تختی کا خیال آیا۔ اسی لمحے اسے ایک تیز چیخ سنائی دی۔ یہ چیخ اس چیخ جیسی تھی جو اسے کمرے میں سنائی دی تھی۔ اس کے فیصلہ کرنے کا وقت شاید شروع ہو گیا تھا۔ عمرو نے اس چیخ کی کوئی پرواہ نہ کی اور زنبیل سے سنہری تختی نکال لی، مگر اس سے پہلے کہ وہ سنہری تختی سے کچھ پوچھتا اچانک سنہری تختی اس کے ہاتھ سے غائب ہو گئی۔ سنہری تختی کے اس طرح غائب ہونے پر عمرو یار بے اختیار اچھل پڑا۔ کیا مطلب؟ یہ سنہری تختی کہاں چلی گئی ہے؟ عمرو نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس نے دوبارہ زنبیل میں ہاتھ ڈالا، سنہری تختی زنبیل میں تھی۔ عمرو نے اس کی موجودگی کا احساس کر کے اطمینان کا سانس لیا اور دوبارہ اسے زنبیل سے باہر نکال لیا، مگر دوسری بار بھی یہی ہوا۔ جیسے اس کا ہاتھ باہر آیا، سنہری تختی ایک بار پھر اس کے ہاتھ سے غائب ہوگی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سنہری تختی بار بار غائب کیوں ہو رہی ہے؟ عمرو نے انتہائی حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ اس نے پھر زنبیل میں ہاتھ ڈالا، اس بار بھی سنہری تختی زنبیل میں تھی۔ یہ سنہری تختی شاید ان طلسمات میں میرا ساتھ نہیں دینا چاہتی، مگر کیوں؟ میں جان بوجھ کر یا کسی لالچ میں تو یہاں نہیں آیا۔ پھر سنہری تختی اس طرح بغیر کچھ بتائے کیوں واپس زنبیل میں چلی جاتی ہے؟ عمرو نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ اس نے ایک بار پھر سنہری تختی نکالنے کی کوشش کی تھی، مگر سنہری تختی اسی طرح زنبیل سے باہر آتے ہی عمرو کے ہاتھ سے غائب ہو کر واپس زنبیل میں چلی گئی۔ محافظ بونے، زنبیل سے باہر آؤ، میں مشکل میں ہوں، زنبیل سے باہر آ کر میری مدد کرو۔ عمرو نے زنبیل کا منہ کھول کر محافظ بونے سے مخاطب ہو کر کہا۔ نہیں آقا، میں زنبیل سے باہر نہیں آ سکتا۔ زنبیل کے اندر سے محافظ بونے کی آواز سنائی دی اور اس کا جواب سن کر عمرو جیسے ساکت ہو کر رہ گیا۔ کیا مطلب؟ تم زنبیل سے باہر کیوں نہیں آ سکتے؟ چند لمحے توقف کے بعد عمرو نے سر جھٹک کر کہا، میں معافی چاہتا ہوں آقا، میں آپ کو ابھی اس بات کا کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ محافظ بونے کی آواز سنائی دی۔ محافظ بونے، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم تو ہر مشکل میں میرا ساتھ دیتے آئے ہو، بلکہ تمہیں تو یہ بھی اختیار حاصل ہے کہ اگر میں یقینی موت کا شکار ہونے جا رہا ہوتا ہوں تو تم میرے کہے بغیر زنبیل سے باہر آ کر میری مدد کرتے ہو۔ پھر آج کیا ہو گیا ہے؟ نہ سنہری تختی یہاں میرے کام آ رہی ہو اور نہ تم۔ آخر مجھے کوئی وجہ تو بتاؤ، میں نے کون سی ایسی غلطی کی ہے جس کی مجھے اتنی بڑی سزا مل رہی ہے؟ عمرو نے غصے اور پریشانی کے ملے جلے لہجے میں کہا۔ آپ نے کوئی غلطی نہیں کیا کا، مگر محافظ بونے نے کہا۔ مگر کیا؟ بولو، تم خاموش کیوں ہو گئے ہو؟ عمرو نے کہا۔ آقا، آپ ابھی مجھ سے کچھ نہ پوچھئے، آپ اپنی مدد آپ کے تحت پہلے طلسم کو منتخب کریں اور اس میں داخل ہو جائیں۔ اگر آپ نے پہلا مرحلہ سر کر لیا تو پھر میں اور زنبیل کی ہر چیز آپ کا ساتھ دینے کے لیے آزاد ہوں گی، محافظ بونے نے کہا، اور اس کا جواب سن کر عمرو حیران رہ گیا۔ اگر سے تمہاری کیا مراد ہے؟ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ میں اس مرحلے کو عبور نہیں کر سکوں گا؟ عمرو نے غصیلے لہجے میں کہا۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا آقا، آپ کو اچانک ان خفیہ طلسمات میں لایا گیا ہے۔ ان طلسمات میں کیا ہے یہ میں ابھی نہیں جانتا، اس لیے میں آپ کو کیا بتا سکتا ہوں، محافظ بونے نے کہا۔ صاف صاف بتاؤ، کیا تم اور زنبیل کی کراماتی چیزیں میری کوئی مدد نہیں کر سکتی؟ عمرو نے کہا۔ فی الحال تو ایسا ہی ہے آقا، آپ اپنی عقل سے طلسم کھولیں، اس کے بعد اگر واقعی آپ کو ضرورت ہوئی تو میں آپ کی مدد کے لیے آ جاؤں گا، ورنہ جو بھی کرنا ہوگا آپ کو خود ہی کرنا پڑے گا۔
محافظ بونے نے صاف جواب دیتے ہوئے کہا، اور اس کا جواب سن کر عمرو غصے سے بل کھا کر رہ گیا۔ ایک تو ملکہ حیرت جادو نے اسے اپنی جگہ اس مصیبت میں جھونک دیا تھا، اب محافظ بونا اور زنبیل کی کراماتی چیزیں بھی اس کی مدد نہیں کر رہی تھیں۔ اس دوران 6 بار عمرو یار کو خبردار کرنے والی چیخیں سنائی دے چکی تھیں۔ تو تم چاہتے ہو کہ میں اندھا بن کر موت کے منہ میں کود جاؤں؟ عمرو نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ ہاں آقا، اس بار آپ کو ایسا ہی کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے، محافظ بونے نے کہا۔ اسی لمحے 7ویں چیخ سنائی دی۔ او نہیں، تمہاری باتوں سے لگ رہا ہے کہ تم اس بار میری موت کے خواہ ہو، تم چاہتے ہو کہ میں ہلاک ہو جاؤں اور تمہاری مجھ سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے، عمرو نے تل ملائے ہوئے لہجے میں کہا۔ مگر محافظ بونے نے عمرو کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ چند لمحوں کے وقفے بعد 8ویں بار چیخ سنائی دی۔ بولو، خاموش کیوں ہو گئے ہو؟ جواب دو، کیا تم سچ مچ میری ہلاکت چاہتے ہو؟ عمرو نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ان باتوں کی بجائے آپ خبردار کرنے والی چیخوں پر توجہ دیں آقا، 8 چیخیں سنائی دے چکی ہیں، محافظ بونے نے کہا۔ ساتھ ہی ایک بار پھر چیخ کی آواز ابھری، جو 9ویں چیخ تھی۔ او نہیں، ٹھیک ہے، اب جو ہوگا دیکھا جائے گا، اگر میرے مقدر میں موت ہی لکھی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں، عمرو نے غصیلے لہجے میں کہا، اور وہ تیزی سے دیوار کی طرف بڑھا۔ پہلے اس نے سفید دائرے کی طرف ہاتھ بڑھایا، مگر پھر کچھ سوچ کر وہ سیاہ دائرے کی طرف آ گیا جس میں 2 کھوپڑیاں بنی ہوئی تھیں۔ اسی لمحے 10ویں بار چیخ کی آواز ابھری اور ساتھ ہی عمرو نے دائرے پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس کا دائرے کو چھونا ہی تھا کہ تیز گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دی، اور عمرو کو یوں محسوس ہوا جیسے کمرے کی دیواریں اور چھت ٹوٹ پھوٹ کر اس پر آن پڑیں۔ اس نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں، جیسے وہ بھیانک اور دردناک موت کے لیے تیار ہو گیا ہو۔ تم پہلے طلسم میں آ چکے ہو عمرو یار، آنکھیں کھول دو، ایک گرجتی ہوئی آواز سنائی دی، اور عمرو نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھول دیں، اور پھر وہ خود کو بدلی ہوئی جگہ پر دیکھ کر بے اختیار اچھل پڑا۔ اب کمرے کی بجائے وہ ایک کھلے میدان میں کھڑا تھا۔ میدان چٹیل اور انتہائی وسیع و عریض تھا۔ اوپر آسمان تو تھا، مگر اس کا رنگ نیلا نہیں تھا۔ آسمان پر جیسے ہر طرف سرخی ہی سرخی چھائی ہوئی تھی، اور وہاں ہر طرف پھیلی ہوئی روشنی بھی سرخ رنگ کی ہی تھی۔ میدان میں دور دور تک نہ کوئی ٹیلہ تھا، نہ کوئی پہاڑی، اور نہ ہی وہاں کوئی چٹان تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے ہر طرف صاف ستھرا اور سپاٹ میدان پھیلا ہوا ہے۔ اس میدان میں گھاس کا ایک تنکا تک موجود نہیں تھا۔ عمرو نے چاروں جانب گھوم کر دیکھا تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس چٹیل میدان کے عین وسط میں کھڑا ہو گیا، کیونکہ اسے چاروں طرف میدان ہی ایک جیسا دکھائی دے رہا تھا۔ کیا میں 100 مرحلوں والے طلسمات میں آ گیا ہوں؟ عمرو نے خوف سے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ عمرو یار، تو ہی آواز سنائی دی، اور عمرو خوف بھری نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگا، کیونکہ یہاں بھی اسے صرف آواز سنائی دے رہی تھی، بولنے والا کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کون ہو تم، اور تم مجھے بتا کیوں نہیں رہے کہ میں کہاں ہوں؟ عمرو نے خوف سے تھوک نگلتے ہوئے پوچھا۔ تم خوش قسمت ہو عمرو یار، تم 100 طلسمات میں جانے کی بجائے سیاہ چنوں والے بڑے طلسم میں آگے ہو، جس کے بارے میں چمگادڑ بونا تمہیں پہلے ہی سب کچھ بتا چکا تھا، اس آواز نے کہا تو عمرو یار کو جیسے اپنے سر سے منو بوجھ سا ہٹتا ہوا محسوس ہوا۔ او خدا کا شکر ہے، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں اس طلسم میں آ گیا ہوں، ورنہ میں تو ڈر رہا تھا کہ اگر میں 100 مرحلوں والے طلسم میں داخل ہو گیا تو میرا کیا ہوگا، عمرو نے سکون کا سانس لیتے ہوئے کہا۔ اسے یہ سن کر واقعی بہت خوشی ہوئی تھی کہ وہ 100 مرحلوں والے طلسم میں داخل نہیں ہوا تھا۔ گو کہ یہ طلسم اس کے لیے کم خطرناک اور آسان نہیں تھا، مگر یہ طلسم ایسا تھا جس کے بارے میں چمگادڑ بونا واقعی اسے سب کچھ پہلے ہی بتا چکا تھا، ورنہ 100 مرحلوں کے بارے میں تو وہ کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ اب تیار ہو جاؤ عمرو یار، جنات تمہارے سامنے آنے والے ہیں، آواز ابھری، اور وہاں یکلخت خاموشی چھا گئی۔ پھر اچانک اس کے سامنے آسمان سے ایک شعلہ سا آ کر گرا اور تیزی سے جلنے لگا۔ شعلہ دیکھ کر عمرو بکھلا کر کئی قدم پیچھے ہٹ گیا۔ پھر شعلہ بڑکا اور اچانک شعلے نے پھیل کر ایک بھیانک شکل والے جن کا روپ دھار لیا۔ جن بے حد موٹا تھا، اس کے ہونٹ سرخ تھے جبکہ اس کی آنکھیں زرد تھیں۔ اس جن کا سر گنجا تھا، اس نے سرخ رنگ کا زیر جامہ پہن رکھا تھا۔ اس جن کی انگلیاں بے حد لمبی تھیں، اس کے لمبے لمبے اور نوکیلے دانت باہر نکلے ہوئے تھے جو انتہائی زرد اور خوفناک تھے۔ مجھے غور سے دیکھو عمرو یار، میں جن ہوں، زرالہ جن، اس جن نے عمرو کی طرف زرد زرد آنکھوں سے گورتے ہوئے انتہائی گرجدار لہجے میں کہا۔ عمرو اس کی طرف غور سے دیکھ رہا تھا۔ اسی لمحے جماکہ ہوا اور زرالہ جن اچانک غائب ہو گیا۔ اس جن کو غائب ہوتا دیکھ کر عمرو نے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ اس جن کی تصویر کو اپنے آنکھوں کے ذریعے ذہن میں اتار رہا تھا۔ چند لمحوں بعد عمرو نے آنکھیں کھولی تو اچانک آسمان سے ایک شعلہ آ گرا۔ چند لمحے شعلہ جلتا رہا، پھر بھڑک کر غائب ہوا، اور اس کی جگہ ایک اور جن وہاں آ گیا۔ یہ جن پہلے جن جیسا ہی تھا، اسی طرح موٹا، گنجا، لمبی انگلیوں والا۔ اس نے بھی سرخ رنگ کا ہی زیر جامہ پہن رکھا تھا۔ اس کے ہونٹ سرخ تھے اور اس کی آنکھیں پہلے جن کی طرح زرد تھی۔
یوں لگ رہا تھا جیسے عمرو کے سامنے پہلے والا جن دوبارہ نمودار ہوا ہے۔ میرا نام باشو جن ہے عمرو یار، اس جن نے کہا، اور اس کی آواز بھی پہلے جن جیسی تھی۔ عمرو چند لمحے اسے غور سے دیکھتا رہا، پھر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ جن وہاں سے غائب ہو گیا۔ اسی طرح شعلہ گر کر سیاہ جنوں کا روپ دھار کر عمرو کے سامنے آتے، اسے اپنا نام بتاتے اور پھر غائب ہوتے رہتے۔ سب جن ایک جیسے قد کاٹ اور شکل و صورت کے مالک تھے۔ بظاہر ہے ان میں کوئی معمولی سا بھی فرق دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ جن جب سامنے آ کر عمرو کو اپنا نام بتاتا تو عمرو آنکھیں بند کر کے اسے اپنے ذہن کے پردے پر بسا لیتا۔ پھر عمرو کے سامنے 10واں اور آخری جن نمودار ہوا۔ میرا نام جلاک جن ہے عمرو یار، دیکھو مجھے غور سے، جلاک جن نے کہا۔ عمرو اسے سر سے پاؤں تک غور سے دیکھتا رہا اور پھر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اسی لمحے جلاک جن وہاں سے غائب ہو گیا۔ عمرو نے چند لمحوں بعد آنکھیں کھولیں، جلاک جن اس کے سامنے نہیں تھا۔ پھر اچانک اس کے سامنے یک لخت زوردار دھماکہ ہوا، دھماکے کے ساتھ آگ بھڑکی اور اس آگ نے ایک جن کا روپ دھار لیا۔ پھر دوسرا دھماکہ ہوا اور وہاں دوسرا جن آ گیا۔ اس کے بعد تیسرا اور پھر چوتھا، پھر مسلسل دھماکے ہوتے رہے اور عمرو کے سامنے 10 کے 10 جن نمودار ہو گئے، جو واقعی ایک رنگ کے، ایک قد کاٹ اور ایک شکل و صورت کے مالک تھے۔ اس بار ان جنوں کے ہاتھوں میں تلواریں، کلہاڑیں اور باری گرز تھے۔ انہوں نے نمودار ہو کر عمرو یار کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ ہم تمہاری موت بن کر آئے ہیں عمرو یار، تمہاری غلطی تمہاری موت بن جائے گی۔ اب تمہیں ایک ایک کر کے ہمارے نام بتانے ہیں۔ اگر تم نے ہمارے درست نام بتائے تو ہم جل جل کر راکھ ہوتے جائیں گے، اور اگر تمہارے منہ سے ہمارا غلط نام نکلا ہم تم پر پل پڑیں گے اور لمحوں میں تمہارے ٹکڑے اڑا دیں گے۔ ان جنوں نے ایک ساتھ بولتے ہوئے کہا، اور ان کی بات سن کر عمرو یار کا رنگ زرد ہو گیا۔ وہ خوف بری نظروں سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ جن زرد زرد آنکھوں سے اسے گور رہے تھے۔ سب سے پہلے میرا نام بتاؤ، میں 6 جنوں کے بعد تمہارے سامنے آیا تھا، ایک جن نے آگے بڑھ کر انتہائی گرجدار لہجے میں کہا۔ 7واں جن، تم 7ویں جن ہو؟ عمرو نے چونک کر کہا، ہاں میں 7واں جن ہوں، بولو کیا ہے میرا نام؟ 7ویں جن نے اسی لہجے میں کہا۔ عمرو نے اللہ کا نام لیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ وہ ذہن کے پردے پر 7ویں جن اور اس کا نام لانے لگا۔ آنکھیں کھولو، جلدی میرا نام بتاؤ ورنہ مار دیے جاؤ گے، 7ویں جن نے گرج کر کہا، اور عمرو نے آنکھیں کھول دیں۔ یار سوچنے تو دو، میں نے تمہارا نام بتا دیا تو تم فوراً جل کر راکھ بن جاؤ گے، عمرو نے مسکرا کر کہا، اور اس کی مسکراہٹ دیکھ کر تمام جن حیرت سے چونک پڑے۔ بکو مت، تم ہم 10 جنوں کے نام یاد نہیں رکھ سکتے؟ ہم بالکل ایک جیسے ہیں اور ہماری آوازیں بھی بالکل ایک جیسی ہیں، اس جن نے گھبرا کر کہا۔ تو کیا ہوا، تم سب جنوں میں ایک فرق تو ہے، عمرو نے اسی طرح مسکراتے ہوئے کہا۔ کیسا فرق؟ 7ویں جن نے بری طرح سے چونک کر کہا۔ تمہارے دائیں کان کے نچلے سرے پر ایک ابھرے ہوئے اور پرانے زخم کا نشان ہے، اور تمہاری اطلاع کے لیے میں تمہیں بتا دوں کہ میں بلکڑ نہیں ہوں، میری یادداشت بہت تیز ہے۔ تم کہہ رہے ہو کہ تم 7ویں جن ہو، یہ کہہ کر تم شاید مجھے دھوکہ دینا چاہتے ہو، مگر میرا نام بھی عمرو یار ہے، خواجہ عمرو یار، جو دوسروں کو اپنی عیاری کے جال میں پھنساتا ہے، خود کسی کے جال میں نہیں پھنستا، عمرو نے ہنس کر کہا۔ او نہیں تو بتاؤ میں کون ہوں اور کب تمہارے سامنے آیا تھا، اس جن نے گرا کر کہا۔ تم تیسرے جن ہو اور تمہارا نام، عمرو نے جان بوجھ کر فکرہ ادھورا چھوڑتے ہوئے کہا۔ نام بولو، کیا نام ہے؟ اس جن نے غصے اور پریشانی سے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ 2 گڑی چھری تلے دم تو لو پیارے، عمرو نے مزاحیہ لہجے میں کہا۔ پھر وہی بات، بولو میرا نام بولو جلدی، جن نے ایک بار پھر گرج کر کہا۔ ٹھیک ہے تو سنو، تمہارا نام شمار جن ہے، عمرو نے کہا۔ اس کا جواب سنتے ہی جن کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں اور اس کا رنگ اور زیادہ سیاہ ہو گیا تھا۔ دوسرے جن بھی عمرو کے منہ سے اس کا نام سن کر چونک پڑے تھے اور ان کی آنکھوں میں بھی خوف لہرانے لگا تھا۔ کیا مطلب؟ تم میرا نام کیسے یاد رکھ سکتے ہو؟ تم آدم ذات ہو؟ تم، اس جن نے بری طرح سے ہکلاتے ہوئے کہا۔ دوسرے لمحے اچانک اس کے جسم میں آگ بھڑک اٹھی۔ آگ بھڑکتے ہی اس جن کے منہ سے زوردار چیخ نکلی۔ وہ چیختا ہوا آگ کا شعلہ بنا ادھر ادھر بھاگتا رہا اور پھر زوردار دھماکے سے نیچے گر گیا۔ اس کی چیخیں آہستہ آہستہ دم توڑنے لگیں اور پھر وہ بالکل خاموش ہو گیا۔ آگ نے چند ہی لمحوں میں اسے جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ تم نے شمار جن کو ہلاک کر دیا ہے، تم ایک جن نے خوف بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں اب بتاؤ، مجھے اگلے کس جن کو پہچان کر اس کا نام بتانا ہے، عمرو نے بے خوفی سے کہا تو فوراً ایک جن گداتا ہوا آگے آ گیا۔ اس جن کے ہاتھ میں باری تلوار تھی۔ میں 4تھے نمبر پر تمہارے سامنے آیا تھا، بتاؤ کیا نام ہے میرا، اس جن نے انتہائی غضبناک لہجے میں کہا۔ تم 4تھے نمبر پر نہیں، پہلے نمبر پر میرے سامنے آئے تھے، تمہاری ایک آنکھ دوسری آنکھ سے قدرے چھوٹی ہے اور تمہارا نام زرالہ جن ہے، عمرو نے کہا، اور جن کو بھی ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ الٹے قدموں پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ اس کی آنکھیں بھی خوف سے پھیلتی چلی گئیں۔ نہیں، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا عمرو یار،
तुम اس نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا۔ اس نے تلوار اٹھائی اور غصے سے عمرو کی طرف بڑھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ تلوار سے عمرو پر وار کرتا، اچانک آسمان سے بجلی کی تیز اور چمکدار لہر آئی، زوردار کڑاکے سے اس جن پر آ گری۔ دوسرے لمحے وہ جن یک لخت جل کر راکھ بنتا چلا گیا۔ آسمانی بجلی نے اسے ایک لمحے کا وقفہ بھی نہیں دیا تھا اور اسے فوراً جلا کر راکھ بنا دیا تھا، اور اس جن کے ہاتھ اس طرح جل کر راکھ ہونے کا مطلب صاف تھا کہ وہ زرالہ جن ہی تھا جسے عمرو نے بالکل ٹھیک ٹھیک پہچان لیا تھا۔ دوسرے جن کو بھی جل کر راکھ ہوتا دیکھ کر باقی 8 جنوں کے چہروں پر خوف لہرانے لگا۔ وہ سب آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر زرالہ جن کی جلی ہوئی لاش دیکھ رہے تھے جو راکھ بنتی جا رہی تھی۔ چند لمحے وہاں خاموشی چھائی رہی، پھر تیسرا جن عمرو کے سامنے آ گیا۔ میں 9ویں نمبر پر تمہارے سامنے ظاہر ہوا تھا عمرو یار، میرا نام بتاؤ، اس جن نے گرجدار آواز میں کہا، مگر اس کے لہجے میں قدرے خوف کا تاثر تھا۔ شاید 2 جنوں کے پہچانے جانے کے بعد وہ اب ڈر رہا تھا۔ عمرو چند لمحے اسے غور سے دیکھتا رہا، پھر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ تم بھی جھوٹ بول رہے ہو، تم 9ویں نمبر پر نہیں بلکہ 6 نمبر پر میرے سامنے آئے تھے۔ تمہارے پیر کا ایک انگوٹھا غائب ہے، اس نشانی سے میں تمہیں پہچانتا ہوں، تم گوگار جن ہو۔ عمرو نے چند لمحوں کے بعد آنکھیں کھولتے ہوئے بڑے مطمئن لہجے میں کہا۔ عمرو کے گوگار جن کا نام لینے کی دیر تھی کہ اس جن کے جسم میں بھی آگ بھڑک اٹھی اور وہ بھی پہلے جنوں کی طرح چند ہی لمحوں میں جل کر راکھ بن گیا۔ میں کون سے نمبر پر تمہارے سامنے آیا تھا، میرا نام بتاؤ، ایک اور جن نے آ کر کہا۔ تم 8ویں نمبر کے جن ہو اور تم مٹار جن ہو، عمرو نے کہا۔ اس نے اس جن کو اس کے ٹوٹے ہوئے ایک دانت سے پہچانا تھا۔ عمرو کی بات سن کے مٹار جن کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس نے اچانک زور زور سے ہنسنا شروع کر دیا اور پھر اس کی ہنسی کہکوں میں بدلتی چلی گئی۔ اسے اس طرح کہکا لگاتا دیکھ کر عمرو کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ جن جس طرح کہکے لگا رہا تھا، اس سے یہی ثابت ہو رہا تھا کہ عمرو سے کہیں غلطی ہو گئی ہے، اس نے اس جن کو پہچاننے میں غلطی کر دی ہے۔ اس جن کا نام کچھ اور تھا، اس لیے وہ زور زور سے کہکے لگا رہا تھا اور اس کے کہکوں کے پیچھے عمرو کو اپنی موت ناچتی ہوئی دکھائی دینے لگی۔ اسے پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ اگر اس نے کسی جن کا نام بتانے میں غلطی کی تو اس کی موت یقینی ہو جائے گی، وہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا اور جن اسے فوراً ہلاک کر دے گا۔ جن کے کہکے تیز اور خوفناک ہوتے جا رہے تھے اور عمرو کا پسینے میں ڈوبا ہوا جسم خوف سے لرز رہا تھا اور اسے اپنے جسم سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ خاموش! اچانک ایک جن نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا اور کہکے لگانے والے جن کا یک لخت منہ بند ہو گیا۔ کیا ہوا؟ تم نے مجھے خاموش کیوں کروا دیا؟ مجھے خوش ہونے دو، کہکے لگانے دو۔ عمرو یار نے مجھے پہچاننے میں غلطی کر دی ہے، اس جن نے کہا۔ کیا غلطی کی ہے اس نے؟ دوسرے جن نے اسے غضبناک نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ میں عمرو یار کے سامنے 8ویں نمبر پر نہیں 7ویں نمبر پر آیا تھا، اس جن نے کہا، اور اس کی بات سن کر عمرو کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ عمرو یار نے صرف نمبر صحیح نہیں بتایا، اس نے تمہارا نام بالکل ٹھیک بتایا ہے اور نام صحیح بتانا لازمی ہے، اس جن نے کہا، اور مٹار جن کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ مطلب؟ مٹار جن نے ہکلا کر کہا۔ عمرو یار کو یہاں صرف صحیح نام بتانے کے لیے لایا گیا ہے، اس جن نے کہا۔ اسی لمحے آسمان سے کڑکتے ہوئے ایک اور بجلی کی لہر آئی اور سیدھی مٹار جن پر آ گری اور مٹار جن وہیں جل کر بزم ہو گیا۔ عمرو جو پسینے میں ڈوبا خوف سے کانپ رہا تھا، مٹار جن کو جل کر بزم ہوتا دیکھ کر اس کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ تم بہت چلاک ہو عمرو یار، تم نے 3 جنوں کے بالکل صحیح نام بتائے ہیں اور تینوں جن جل کر راکھ ہو گئے ہیں، مگر تمہیں ابھی 7 جنوں کے صحیح نام بتانے ہیں۔ اس بار میں تمہارے سامنے ہوں، بتاؤ میرا نام، اس جن نے دھاڑتے ہوئے کہا جس نے مٹار جن سے بات کی تھی۔ تمہاری ناک پر سیاہ رنگ کا چھوٹا سا تل ہے جو تمہارے سیاہ رنگ میں چھپا ہوا ہے، مگر اس کے باوجود مجھے وہ تل صاف دکھائی دے رہا ہے اور مجھے یقین ہے کہ میں تمہارا نام بھی جانتا ہوں۔ عمرو نے کہا۔ تو بتاؤ، اس جن نے گرا کر کہا۔ تمہارا نام کشال جن ہے، عمرو نے کہا، اور اس جن کے ہاتھ میں موجود کلہاڑا نکل کر زمین پر گر گیا۔ تو تم نے ٹھیک بتایا ہے، میں واقعی کشال جن ہوں، اس نے کہا۔ اس کے جسم میں آگ لگی اور پھر وہ پہلے جنوں کی طرح لمحوں میں جل کر بزم ہو گیا۔ 4 جنوں کو پہچان کر اور ان کے صحیح نام بتا کر عمرو کا حوصلہ بڑھ گیا تھا اور اب وہ اور زیادہ خوش اور مطمئن ہو گیا تھا۔ جن ایک کے بعد ایک سامنے آ کر اسے اپنا نام پوچھتے رہے۔ عمرو نے ان سب کو چونکہ اپنے ذہن میں بسا رکھا تھا، اسی لیے وہ ان جنوں کو بظاہر چھوٹی چھوٹی نشانیوں سے انہیں پہچانتا، اور جیسے ہی وہ کسی جن کو اس کا نام بتاتا، اس جن کو یا تو آگ لگ جاتی یا پھر اس پر آسمانی بجلی گرتی اور وہ جل کر بزم ہو جاتا۔ یہاں تک کہ عمرو نے 10ویں اور آخری جن کو بھی جب اس کا اصلی نام بتایا تو وہ بھی جل کر فوراً راکھ ہو گیا۔ اب وہاں عمرو کے سوا کوئی نہیں تھا۔ عمرو نے اپنی عقل مندی اور ذہانت سے ان سب کو پہچان لیا تھا اور 10 کے 10 جن ہلاک ہو گئے تھے۔ اسی لمحے آسمان پر بجلی کڑکی، پھر ایک لہر سی نیچے آ کر گری اور اچانک عمرو کے سامنے
چمگادڑ بونا نمودار ہو گیا۔ بہت خوب عمرو یار، بہت خوب، تم نے نہایت عقل مندی، بہادری اور حوصلے سے کام لے کر خفیہ طلسمات کا ایک بڑا طلسم فتح کر لیا ہے۔ تم نے 100 مرحلوں والے طلسم کی جگہ اس بڑے طلسم میں آ کر بڑی عقل مندی کا ثبوت دیا ہے۔ یہ طلسم ختم ہو گیا ہے جو تمہاری بہادری، عقل مندی اور تمہاری بہترین یادداشت کے سبب ہوا ہے۔ اسی لیے میں تمہیں زخار جادوگر کی طرف سے اس طلسم کو فنا کرنے پر مبارکباد دیتا ہوں۔ چمگادڑ بونا کہتا چلا گیا، میں نے زخار جادوگر کے بنائے ہوئے طلسم کو فنا کیا اور وہ ناراض ہونے کی بجائے مجھے مبارکباد دے رہا ہے۔ حیرت ہے، عمرو نے کہا۔ ان طلسمات کے فنا ہونے میں ہی زخار جادوگر کا فائدہ ہے عمرو یار، چمگادڑ بونے نے کہا، اور اس کی بات سن کر عمرو نے منہ بنا لیا۔ اب کیوں آئے ہو؟ عمرو نے اس سے پوچھا۔ تم نے چونکہ پہلا طلسم فتح کر دیا ہے اس لیے میں تمہیں انعام دینے آیا ہوں، چمگادڑ بونے نے کہا، اور انعام کا سن کر عمرو کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ او ہاں، تم نے کہا تھا کہ ہر مرحلے کی تباہی کے بعد مجھے انعام میں خزانہ دیا جائے گا۔ کہاں ہے خزانہ؟ عمرو نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ ابھی لو، چمگادڑ بونے نے کہا۔ اس نے تالی بجائی۔ اسی لمحے عمرو کے سامنے یکے بعد دیگرے 4 بڑے بڑے گھڑے نمودار ہوتے چلے گئے۔ گھڑوں کو دیکھ کر عمرو چونک پڑا۔ گھڑوں پر ڈھکن تھے۔ 4 گھڑے؟ کیا ہے ان گھڑوں میں؟ عمرو نے کہا۔ خود ہی دیکھ لو، چمگادڑ بونے نے کہا، اور عمرو سر ہلا کر تیزی سے ان گھڑوں کے قریب آ گیا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ ایک گھڑے کا ڈھکن اٹھایا۔ دوسرے لمحے گھڑے سے نکلنے والی تیز روشنی نے عمرو کی آنکھیں چکا چوند کر دیں، اور پھر وہ گھڑے میں اخروٹ جتنے بڑے بڑے سفید چمکدار ہیروں کو دیکھ کر بری طرح سے اچھل پڑا۔ اس نے جھپٹ کر گھڑے سے ایک ہیرا نکالا اور اسے الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ یہ سفید ہیرا ہے عمرو یار، دنیا کا نایاب اور قیمتی ترین ہیرا۔ ایک ہیرے کے بدلے میں تمہیں 1000 سرخ مہروں والی سونے کی اشرفیاں مل سکتی ہیں۔ ایک گھڑے میں 1000 ہیرے ہیں اور باقی گھڑے بھی ایسے ہی ہیروں سے بھرے ہوئے ہیں، چمگادڑ بونے نے کہا، اور اس کی بات سن کر عمرو کا چہرہ پکے ہوئے ٹماٹر کی طرح سرخ ہوتا چلا گیا۔ اس نے لپک کر جلدی جلدی سے دوسرے گھڑوں کے ڈھکن ہٹانے شروع کر دیے۔ واقعی سب گھڑے ایک جیسے سفید اور چمکدار ہیروں سے بھرے ہوئے تھے۔ 4000 سفید ہیرے! اوہ اوہ، یہ تو بہت بڑی دولت ہے۔ ان سے تو میں لاکھوں کروڑوں سرخ مہروں والی سونے کی اشرفیاں حاصل کر سکتا ہوں۔ عمرو نے خوشی سے کلکاریاں مارتے ہوئے کہا۔ ہاں، اب یہ سارے ہیرے تمہارے ہیں، چمگادڑ بونے نے کہا، اور عمرو جیسے خوشی سے دیوانہ ہو گیا۔ اس نے چاروں گھڑوں سے ایک ایک ہیرا نکال کر اپنی زنبیل میں ڈال لیا اور کہا کہ وہ سب ہیرے اس کی زنبیل میں آ جائیں۔ اس کے اتنا کہنا تھا کہ چاروں گھڑوں سے تمام ہیرے غائب ہو گئے۔ اسی لمحے عمرو کی زنبیل ایک لمحے کے لیے بھاری ہوئی اور پھر ہلکی ہو گئی۔ چاروں گھڑوں کے ہیرے غائب ہو کر عمرو کی زنبیل میں پہنچ گئے تھے تو گھڑے دھواں بن کر وہاں سے غائب ہو گئے۔ عمرو اتنا بڑا خزانہ پا کر خوش تھا، بے حد خوش۔ اب دوسرے طلسم میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤ عمرو یار۔ گھڑوں کو خالی ہوتا اور انہیں دھواں بن کر غائب ہوتا دیکھ کر چمگادڑ بونے نے عمرو سے مخاطب ہو کر کہا، او کیا وہاں بھی مجھے اتنا بڑا خزانہ ملے گا؟ اس کی بات سن کر عمرو نے فوراً کہا، اس بار تمہیں اس سے دگنا خزانہ ملے گا، جو سنہری موتیوں کا خزانہ ہے، مگر وہ خزانہ طلسم کے فنا ہونے کے بعد ہی تمہیں ملے گا۔ چمگادڑ بونے نے جواب دیتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں، بتاؤ مجھے دوسرے طلسم کے بارے میں تفصیل بتاؤ، کیا ہے اس طلسم میں اور مجھے وہاں جا کر کیا کرنا ہے؟ عمرو نے کہا، سفید ہیروں کا خزانہ حاصل کر کے اور یہ سن کر اس سے دوسرے طلسم میں اس سے دگنا خزانہ ملنے والا ہے، عمرو کے لہجے میں بے پناہ خود اعتمادی پیدا ہو گئی تھی، اور اس بار اس نے چمگادڑ بونے کی کسی بات پر غصہ اور بے قراری ظاہر نہیں کی تھی۔ دوسرا طلسم بڑا اور انتہائی خوفناک ہے عمرو یار، چمگادڑ بونے نے اسے ڈراتے ہوئے کہا، جو بھی ہے تم مجھے تفصیل بتاؤ۔ عمرو نے کہا، ٹھیک ہے، سنو، میرے جانے کے بعد یہاں اندھیرا چھا جائے گا۔ اس اندھیرے میں تمہیں 2 گول اور چمکدار دائرے نظر آئیں گے۔ ایک دائرے میں ایک کھوپڑی ہے اور دوسرے میں پہلے کی طرح 2 کھوپڑیاں بنی ہوئی ہیں۔ ایک دائرے میں جانے سے تمہیں پھر ایک بڑے طلسم میں جانا ہوگا، جس کا فیصلہ تم خود کرو گے۔ بڑے طلسم میں تم ایک جنگل میں جاؤ گے۔ اس جنگل میں لاکھوں کی تعداد میں درخت ہیں جن پر کروڑوں اربوں پتے ہیں۔ ہر درخت کے ہر پتے پر سرخ رنگ کے نشان ہیں۔ کسی پتے پر ایک سرخ نشان ہے تو کسی پتے پر 2 اور کسی پر اس سے زیادہ سرخ نشان ہیں، چمگادڑ بونے نے کہا۔ سرخ نشان؟ عمرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، چھوٹے چھوٹے دبوں جیسے سرخ نشان، چمگادڑ بونے نے کہا۔ اچھا، یہ بتاؤ مجھے کیا کرنا ہے؟ عمرو نے کہا۔ تمہیں ان سرخ نشانوں کی گنتی کرنی ہے، چمگادڑ بونے نے کہا، اور اس کی بات سن کر عمرو چند لمحے حیرت سے اس کی طرف دیکھتا رہا، جیسے اسے چمگادڑ بونے کی بات سمجھ میں نہ آئی ہو، مگر دوسرے لمحے اس کے ذہن میں جیسے بجلی کی روشنی سی چمکی اور وہ بری طرح سے اچھل پڑا۔ گنتی؟ درختوں پر موجود پتوں پر سرخ نشانوں کی گنتی؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ لاکھوں کروڑوں پتوں پر سرخ نشانوں کی گنتی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
عمرو نے حیرت سے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا، کیوں نہیں ہو سکتی گنتی؟ زخار جادوگر جب ان پتوں پر سرخ نشان لگا سکتا ہے تو تم انہیں گن کیوں نہیں سکتے؟ چمگادڑ بونے نے کہا، وہ جادوگر ہے، اس نے وہ نشان جادو سے لگائے ہوں گے۔ عمرو نے کہا، ہاں مگر اب تمہیں ان کی گنتی کرنی ہے اور گنتی پوری ہونی چاہیے، نہ ایک کم اور نہ ایک زیادہ، چمگادڑ بونے نے کہا، اور عمرو منہ پھاڑ کر رہ گیا۔ وہ حیرت سے منہ پھاڑے چمگادڑ بونے کی طرف دیکھ رہا تھا، جس نے اس کے سامنے ایک انوکھی اور انتہائی ناممکن طلسم کی تفصیل بتائی تھی۔ جس جنگل میں ہزاروں لاکھوں درخت تھے، ان کے پتوں کی تعداد لامحالہ کروڑوں بلکہ اربوں خربوں میں ہو سکتی تھی، اور ان پتوں پر سرخ نشان، ان کی تعداد کا خیال کر کے عمرو کو اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ او مگر یہ کیسے ہوگا؟ اس قدر طویل گنتی گنتے گنتے تو مجھے صدیاں گزر جائیں گی۔ عمرو نے کھوئے کھوئے سے لہجے میں کہا، یہ میں نہیں جانتا، میں نے تمہیں دوسرے طلسم کی تفصیل بتا دی ہے، اسے فتح کرنے کے لیے تمہیں کیا کرنا ہے یہ تم خود سوچو۔ اور ہاں، اگر تمہاری گنتی میں ایک نشان کا بھی فرق ہوا تو پھر اس جنگل میں ہر طرف بھیانک اور خوفناک آگ بھڑک اٹھے گی، اور جنگل کے ساتھ ساتھ تم بھی اس آگ میں جل کر بزم ہو جاؤ گے، چمگادڑ بونے نے کہا، اور اس کی بات سن کر عمرو کے چہرے پر خوف لہرانے لگا۔ دوسرے طلسم کا مرحلہ پہلے مرحلے سے بھی بہت بڑا اور ناممکنات میں سے تھا۔ عمرو کو یہ سوچ سوچ کر ہی چکر آ رہے تھے کہ ایک درخت کے پتے گننے اور ان پتوں پر موجود سرخ نشانوں کو گننا یہ کیسے ممکن تھا، اور وہاں تو ہزاروں لاکھوں درخت تھے جن کے پتے اور ان پر موجود سرخ نشان جن کی تعداد کا کوئی شمار ہی نہ تھا، وہ اس طلسم کو کیسے فتح کر سکے گا؟ میں جا رہا ہوں عمرو یار، بڑے طلسم کے بارے میں تمہیں میں نے بتا دیا ہے، ایک دائرہ اگلے 100 طلسمات کی طرف جاتا ہے، تمہیں پہلے اس دائرے کو تلاش کرنا ہے جو بڑے طلسم کی طرف جاتا ہے، اس کے بعد ہی تم سوچنا کہ تمہیں کیا کرنا ہے، چمگادڑ بونے نے کہا، اور پھر وہ اچانک غائب ہو گیا۔ اس کے غائب ہوتے ہی وہاں یک لخت گھپ اندھیرا چھا گیا۔ دو بڑے بڑے سفید دائرے عمرو کو صاف نظر آ رہے تھے جو اندھیرا ہونے کے باوجود چمک رہے تھے۔ ان میں ایک دائرے کے درمیان ایک سفید کھوپڑی بنی ہوئی تھی اور دوسرے دائرے میں اس جیسی دو کھوپڑیاں تھیں۔ دائروں کا قطر بہت بڑا تھا، عمرو آسانی سے ان دائروں میں سے گزر سکتا تھا۔ دونوں دائرے چمگادڑ بونے کے غائب ہونے کے فوراً بعد نمودار ہوئے تھے، مگر ابھی وہاں خبردار کرنے والی چیخوں کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا، اور عمرو ان دائروں کو دیکھنے کی بجائے ابھی تک عجیب و غریب اور ناممکن نظر آنے والے طلسم کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ درختوں کے پتوں پر سرخ نشانوں کو کس طرح سے گن سکے گا۔ آقا، کیا میں زنبیل سے باہر آ جاؤں؟ اچانک اندھیرے میں محافظ بونے کی آواز سنائی دی، اور یہ آواز سنتے ہی عمرو یار چونک پڑا اور اس کے چہرے کے تاثرات بگڑتے چلے گئے۔ تم؟ عمرو نے منہ بنا کر کہا، جی آقا۔ محافظ بونے کی آواز سنائی دی، اب کیا ہے؟ اب زنبیل سے کیوں باہر آنا چاہتے ہو؟ عمرو نے منہ بنا کر کہا، میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں آقا۔ محافظ بونے نے کہا، مدد؟ او نہیں، مگر تم نے تو میری مدد کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ عمرو نے اسی انداز میں کہا، آپ نے اپنی ذہانت سے خفیہ طلسمات کا پہلا طلسم فنا کر دیا ہے آقا، اب مجھے مشکل نہیں ہوگی، اب میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ محافظ بونے نے جواب دیتے ہوئے کہا، کیا مدد کرو گے تم؟ عمرو نے سر جھٹک کر پوچھا، پہلے آپ مجھے زنبیل سے باہر آنے کی اجازت تو دیں۔ محافظ بونے نے کہا، ٹھیک ہے، آ جاؤ باہر۔ عمرو نے اس بات میں سر ہلا کر کہا۔ اسی لمحے سے زنبیل سے محافظ بونا نکلتا محسوس ہوا، اور پھر اسے یوں لگا جیسے محافظ بونا اس کے دائیں کاندھے پر آ کر بیٹھ گیا ہو۔ میرے کاندھے پر تم ہو؟ عمرو نے کہا، جی ہاں آقا، میں ہی ہوں۔ محافظ بونے نے جواب دیا، اب بتاؤ میں اس مشکل اور انوکھے طلسم کو کیسے فنا کر سکتا ہوں؟ یہ سوچ سوچ کر تو میری جان ہی نکلی جا رہی ہے کہ کروڑوں پتوں پر موجود اربوں خربوں سرخ نشانوں کو میں کس طرح سے گنوں گا؟ عمرو نے پریشانی سے بھرپور لہجے میں کہا، اس کا فیصلہ تب ہوگا جب آپ جنگل طلسم میں داخل ہوں گے۔ محافظ بونے نے کہا، جنگل طلسم؟ عمرو نے چونک کر کہا، ہاں آقا، پہلے آپ نے سیاہ جنوں والے جس طلسم کو فنا کیا ہے وہ جناتی طلسم تھا، اور اب آپ دوسرے جس طلسم میں جائیں گے اسے جنگل طلسم کہا جاتا ہے۔ محافظ بونے نے کہا، او اس کا مطلب ہے کہ تم خفیہ طلسمات کے بارے میں سب کچھ جانتے ہو؟ عمرو نے کہا، دوسرے طلسمات کی بجائے آپ پہلے اس جنگل طلسم کے بارے میں سوچئے، باقی سب بعد میں دیکھا جائے گا۔ محافظ بونے نے کہا، تو ٹھیک ہے، بتاؤ ان میں سے میں کس دائرے میں جاؤں، ایک کھوپڑی والے دائرے میں یا دو کھوپڑیوں والے دائرے میں؟ عمرو نے کہا، اس کا ایک اور آسان طریقہ ہے آقا، مگر وہ آپ کو مشکل نظر آئے گا۔ محافظ بونے کی آواز سنائی دی، آسان طریقہ؟ مجھے مشکل نظر آئے گا؟ مگر کیوں؟ عمرو نے حیران ہو کر کہا، آپ کو اپنی زندگی عزیز ہے یا دولت؟ محافظ بونے نے جواب دینے کی بجائے الٹا اس سے پوچھا، اور عمرو سر گما کر حیرت سے کاندھے پر بیٹھے ہوئے محافظ بونے کو دیکھنے لگا۔ کیا مطلب ہوا اس سوال کا؟ عمرو نے حیرت زدہ لہجے میں کہا، آپ جواب تو دیں، پھر وضاحت بھی کر دوں گا۔ محافظ بونے کی مسکراتی ہوئی آواز سنائی دی، جان کس سے پیاری نہیں ہوتی، مگر تم جانتے ہو دولت میرے لیے کس قدر اہمیت رکھتی ہے،
عمرو نے منہ بنا کر کہا، میں سب جانتا ہوں، مگر ان خفیہ طلسمات میں آپ کو دولت ہی مشکل مرحلوں سے بچا سکتی ہے۔ محافظ بونے نے کہا، اور عمرو کی پیشانی پر بل آ گئے۔ صاف صاف کہو، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ عمرو نے قدرے غسیلے لہجے میں کہا، آپ نے زخار جادوگر کے خفیہ طلسمات کا جو پہلا طلسم فنا کیا ہے، چمگادڑ بونے نے انعام کے طور پر آپ کو سفید ہیرے دیے تھے نا؟ محافظ بونے نے کہا، ہاں دیے تھے۔ عمرو نے کہا، اگر آپ وہ سارے سفید ہیرے ان میں سے کسی ایک دائرے میں پھینک دیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جنگل طلسم کس دائرے سے گزر کر آئے گا اور 100 طلسمات کس دائرے کے دوسری طرف ہیں۔ محافظ بونے نے کہا، کیا مطلب؟ اس کی بات سن کر عمرو نے بے حد بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، ان میں سے ایک دائرہ 100 طلسمات کا ہے اور دوسرا جنگل طلسم کا۔ اگر سفید ہیرے آپ نے جنگل طلسم والے دائرے میں پھینکے تو وہ جنگل میں گرتے ہی غائب ہو کر واپس آپ کی زنبیل میں آ جائیں گے۔ محافظ بونے نے کہا، اور اگر ہیرے واپس نہ آئے تو؟ عمرو نے آنکھیں نکال کر کہا، اسی لیے تو میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ آپ کو دولت عزیز ہے یا اپنی جان؟ اگر سفید ہیرے جنگل طلسم میں گئے تو سارے کے سارے ہیرے خود بخود واپس آپ کی زنبیل میں آ جائیں گے، اور اگر آپ نے ہیرے 100 مرحلوں والے طلسم میں پھینک دیے تو آپ کو ان ہیروں کے ساتھ ہاتھ دھونا پڑیں گے۔ ہیرے واپس زنبیل میں نہیں آئیں گے، مگر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جنگل طلسم کس دائرے سے گزر کر آئے گا۔ محافظ بونے نے کہا، اور عمرو نے غصے سے ہونٹ بھینچ لیے۔ تم چاہتے ہو کہ مجھ سے غلطی ہو اور میں اپنے ہیروں سے ہاتھ دھو بیٹھوں؟ عمرو نے غصیلے لہجے میں کہا، تب پھر آپ اپنی قسمت پر بھروسہ رکھیں اور چلے جائیں کسی دائرے میں۔ محافظ بونے نے بے چارگی سے کہا، یہ تم میری کیسی مدد کر رہے ہو؟ عمرو نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ہیروں کے ضائع ہونے کا سن کر اسے محافظ بونے پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ آقا، میرا کام آپ کو مشورہ دینا ہے، اس پر عمل کرنا یا نہ کرنا آپ کی مرضی پر ہے۔ محافظ بونے نے اسی انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا، کیا جنگل طلسم میں جانے کا تم کوئی اور طریقہ نہیں بتا سکتے؟ عمرو نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد پوچھا، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے؟ محافظ بونے نے کہا، میں 4000 سفید ہیروں کا نقصان کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ محافظ بونے، تم نہیں جانتے، ایک ہیرے کے بدلے میں مجھے سرخ ہیروں والی 1000 اشرفیاں مل سکتی ہیں۔ عمرو نے پریشانی کے عالم میں کہا، میں جانتا ہوں آقا، مگر اس خزانے سے زیادہ آپ کو اپنی زندگی عزیز ہونی چاہیے۔ آپ خود سوچئے، ایک طرف آپ کے سامنے ایک بڑا طلسم ہے، جبکہ دوسری طرف آپ کو 100 مرحلوں سے گزرنا پڑے گا، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ 100 مرحلے کوئی عام مرحلے نہیں ہیں، وہاں بھی سیاہ جنات اور جنگل طلسمات جیسے بڑے اور خوفناک مرحلے ہیں، اور ان 100 مرحلوں میں آپ کو ایک لمحے کا بھی سکون نہیں ملے گا۔ ایک مرحلہ آپ نے اگر ختم بھی کر دیا تو فوراً دوسرا مرحلہ شروع ہو جائے گا، اور ان میں سے بعض ایسے مرحلے ہیں جہاں آپ کی زنبیل اور زنبیل کی کراماتی چیزیں بھی استعمال نہیں کر سکیں گے۔ پھر آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اگلے مرحلے کی کامیابی کے بعد آپ کو اس سے 2 گنا خزانہ بھی تو ملے گا۔ محافظ بونے نے عمرو کو سمجھاتے ہوئے کہا، وہ تو ٹھیک ہے، مگر 4000 سفید ہیرے؟ عمرو نے رونی سی صورت بناتے ہوئے کہا، آپ خود ہی فیصلہ کر لیں، میں نے تو آپ کو جو مشورہ دینا تھا دے دیا۔ محافظ بونے نے کہا، اور عمرو نے غصے اور پریشانی سے ہونٹ بھینچ لیے۔ ایک طرف واقعی اس کا قیمتی خزانہ تھا جسے پا کر وہ خوشی سے نہال ہو گیا تھا، مگر دوسری طرف اس کی زندگی اور موت کا معاملہ تھا۔ محافظ بونا درست کہہ رہا تھا، 100 مرحلوں والے طلسم میں جانے کا مطلب یقینی موت تھا۔ جلدی فیصلہ کریں آقا، ورنہ جنگل طلسم والا دائرہ غائب ہو جائے گا، پھر آپ کو ہر حال میں اس طلسم میں ہی جانا پڑے گا جہاں 100 خوفناک مرحلے ہیں۔ محافظ بونے نے عمرو سے مخاطب ہو کر کہا، اتنی بھی جلدی کیا ہے؟ ابھی تو خبردار کرنے والی چیخوں کا سلسلہ شروع ہی نہیں ہوا۔ عمرو نے منہ بنا کر کہا، آپ نے غور نہیں کیا آقا، خبردار کرنے کے لیے اس بار چیخیں سنائی نہیں دیں گی، مگر دائروں میں موجود کھوپڑیاں وقفے وقفے سے جلنے بجھنے والے انداز میں چمک رہی ہیں۔ 7 بار یہ جل بجھ چکی ہیں۔ محافظ بونے نے کہا، اور عمرو چونک کر دائرے میں نظر آنے والی کھوپڑیوں کی طرف دیکھنے لگا۔ اسی لمحے کھوپڑی والے دائرے کی کھوپڑی کا رنگ مدم ہو گیا۔ یہ 8ویں بار ہے، محافظ بونے نے کہا تو عمرو کے چہرے پر بکھلاہٹ ناچنے لگی۔ او، ان کھوپڑیوں کے بارے میں تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اگر ان کی گنتی پوری ہو جاتی تو؟ عمرو نے غصیلے لہجے میں کہا، آپ نے پوچھا ہی کب تھا؟ محافظ بونے نے کہا، او نہیں، اب میں کیا کروں؟ ایک بار میری قسمت نے میرا ساتھ دیا تھا اور میں 100 مرحلوں والے طلسمات میں جانے سے بچ گیا تھا، ضروری نہیں کہ اب بھی قسمت میرا ساتھ دے، میں بار بار قسمت پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ عمرو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، تو پھر زنبیل کا منہ کھول کر اس کا رخ کسی ایک دائرے کی طرف کر دیں اور سارے سفید ہیرے پھینک دیں۔ جلدی کریے آقا، جلدی۔ محافظ بونے نے دوسرے دائرے کی کھوپڑی کو مدم ہوتا دیکھ کر چیختے ہوئے کہا۔ ان دونوں کھوپڑیوں کے مدم ہوتے ہی پہلے مدم ہونے والی کھوپڑی میں دوبارہ چمک سی آ گئی۔ عمرو نے سر جھٹک کر زنبیل کا منہ کھولا اور اس کا رخ 2 کھوپڑیوں والے دائرے کی طرف کر دیا۔ زنبیل سے سارے سفید ہیرے نکل کر 2 کھوپڑیوں والے دائرے میں چلے جائیں۔ عمرو نے تیز لہجے میں کہا،
اسی لمحے زنبیل کو ایک جھٹکا سا لگا اور زنبیل کے منہ سے ہیروں کی پھوار سی نکلنے لگی اور زنبیل سے سفید ہیرے نکل کر 2 کھوپڑیوں والے دائرے میں غائب ہوتے چلے گئے۔ جب زنبیل سے سارے سفید ہیرے نکل گئے تو عمرو نے زنبیل کا منہ بند کر دیا۔ اوہ اوہ! اچانک محافظ بونے کی بکھلائی ہوئی آواز سنائی دی۔ کیا ہوا؟ عمرو نے اس سے بھی زیادہ بکھلاہٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، جنگل طلسم، ایک کھوپڑی والے دائرے میں، جلدی کریں آقا، فوراً ایک کھوپڑی والے دائرے میں کود جائیں، محافظ بونے نے کہا، اور عمرو بکھلا کر ایک کھوپڑی والے دائرے کی طرف دوڑ پڑا جو اس کے چند قدموں کے فاصلے پر تھا۔ بھاگتے بھاگتے اس نے چھلانگ لگائی اور دوسرے لمحے وہ ایک کھوپڑی والے دائرے میں غائب ہو گیا۔